तमाम नबियों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान भी साबित हो गया, तस्दीक भी साबित हो गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप कहते हैं सुम्मा जा, अभी मैं आपका सुम्मा पे जो जोर दे के तर्जमा पेश करने जा रहा हूं कि ये जो मुसद्दिक रसूल है ना, ये आना है किताबो हिकमत दिए जाने के बाद। आप एक बंदे को समझा रहे थे कि मैं तुम्हारी ब्रेन स्टॉर्मिंग करवा रहा हूं, और ब्रेन, आपने कहा कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किताबो हिकमत दी गई तो अब उनका मुसद्दिक रसूल आना है। जनाबे वाला, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताबो हिकमत दिए जाने के बाद मुसद्दिक रसूल की बात करते हैं, ये है वो कुफर। अच्छा, हजरत ईसा और मूसा के आपने नाम लिया अलैहिस्सलाम, सुने जरा, ईसा अलैहिस्सलाम सूरह सफ के अंदर गवाही मौजूद है। इससे पहले ही इस्मुहु अहमद की पेशन गोई करके सदाकत की पहले ही गवाही दे गए हैं। और कुरान ने सूरह आराफ में बता दिया कि जो इनके पास तौरात और इंजील है, जब तौरात का इशारा किया तो मूसा भी उसमें आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के नाम लेके बता दिया कुरान ने कि वो आने वाले इस नबी के बारे में अपनी उम्मतों को आगाह करके गए हैं। और मिसाक नबीयीन के आयत के तहत सारे अंबिया इससे पहले ईमान भी ला चुके हैं, तस्दीक भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे सारी बात होनी है, अब जब क्लिप चलने हैं, अब जनाब शुरू करते हैं पहला क्लिप, बिस्मिल्लाह। बात यहाँ ये लिखा, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, यानी किताब और हिकमत दी जाने के बाद एक रसूल, मुसद्दिक रसूल का आना लाजमी है, और मुसलमानों पर उस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना फर्ज है। ला तुमिनुन्ना बिही, ठीक है, ला तंसुरुन्ना। हाँ, तो अब बताया ना मुझे कौन है ये रसूल, कौन है ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। इसमें तो आने का जिक्र है ना। हाँ, इसमें तो आने का आएगा हाँ। हमारे नजदीक वो मिर्जा गुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, वो आगे कुरान। ले जनाब, ये जामिया अहमदिया के टीचर कहलाने वाले अंसर रजा क्या कह रहे हैं कि इस आयत में जो मुसद्दिक रसूल है वो किताबो हिकमत दिए जाने के बाद आना है। जनाब जरा ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे कि किताबो हिकमत किसको दी गई थी, और ये उन्होंने नाम लेके बता दिया कि यहाँ पे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी किताबो हिकमत की तस्दीक करने के लिए आए हैं। ये तो आपको गवाही पेश की एक, आगे और भी आ रहे। अब आपने बताना है, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आपका मौक़िफ़ है किताबो हिकमत दिए जाने के बाद आने हम मुसद्दिक रसूल ने, जो कि मिर्जा साहिब हैं। शुक्रिया। अपना ही कोई इन्होंने आले वाला हथ बनाया हुआ है, अपना ही कोई इन्होंने प्लान बनाया हुआ है, उसी को पेश किए जा रहे हैं। बात यह है कि जो चीज़ मैंने अपने दावे में लिख कर दे दिया है, हम तो मानते हैं कि इमाम महदी व मसीह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसद्दिक होना है। आपने ये कहकर बाकी तमाम नबियों की तकजीब कर दिया। आपने कहा, आपने रिकॉर्डिंग सारे भाई पीछे जाकर गौर से सुने, मैंने पिछली टर्म में इसीलिए कहा था, मैंने अब लिख कर उसको हाईलाइट भी कर लिया। इन्होंने कहा तमाम रसूलों के आखिर में आने वाला बस मुसद्दिक होगा। इन्होंने कहा तमाम नबियों के आखिर में आने वाला बस मुसद्दिक होगा। तो जनाबे वाला, फिर आपको तो इनकार करना पड़ेगा पहले नबियों का, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले थे या बाकी नबी पहले थे। आज आपको ये भी बताना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले थे या बाकी पहले थे। अब फंस गई है जान शिकंजे के अंदर आपकी। इम्तियाज साहब, आपको खुद नहीं पता कि आप क्या क्या करते जा रहे हैं। इतनी बौखलाहट है कि कभी क्या करते जा रहे हैं। जनाब, हम तो ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसद्दिक हजरत मसीह मौद व महदी मौद हैं। हम कभी मुनकिर नहीं हैं। आपने अंसर रजा साहब का क्लिप चलाकर भी बता दिया। मैंने तो वो बात आपको पहले लिख कर दे दी थी, आपको क्लिप चलाने की क्या जरूरत थी। लेकिन जो बात आपने की कि भाई मुसद्दिक रसूल का इतलाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जो किसी पर करता है वो शैतान का भाई है। आज के मुनाजरे में आपने कहा वो काफिर है। मैंने आपके सामने आपके सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का तर्जुमा मैं पढ़ रहा हूँ, आपने उन पर भी फतवा कुफर लगा दिया है। कहते हैं याद तो करें जब खुदा ने हर एक नबी से अहद लिया था, जो किताब और दनाई की बातें मैं तुमको दी, फिर वो भी लिख रहे हैं। फिर आपको मिर्जा साहब अंसर रजा साहब या मेरे फिर कहने पर तो बड़ी तकलीफ हुई। ले सनाउल्लाह अमृतसरी साहब भी कह रहे हैं, फिर तुम्हारे पास कोई रसूल आवे जो तुम्हारे साथ वाली बात की तस्दीक करे तो उसकी जरूर मानिए और उसकी मदद कीजिए। अब ये कह रहे हैं जरा याद तो करें, उसके नीचे लिखते हैं जरा याद तो करें जब खुदा ने हर एक नबी से, हर एक नबी अल नबीन में वो हर एक नबी कह रहे हैं
سے عہد لیا تھا کہ جو کتاب اور دانائی کی باتیں میں نے تم کو دی ہیں ان پر تو عمل کرو، ان پر تو عمل کرو، پھر تمہارے پاس کوئی رسول، وہ بھی یہاں پہ لکھ رہے ہیں، کوئی رسول تمہاری زندگی میں ہی آوے تو تمہاری ساتھ والی بات کی جو میں نے تمہیں دی ہے تصدیق کرے تو ضرور اس کی مانیے اور ضرور اس کی مدد کیجیے۔ وہ تو یہ لکھ کر جا رہے ہیں، وہ ہمارے والا مقدمہ ہی لکھ کر جا رہے ہیں جس کے اوپر آپ نے فتویٰ کفر لگایا، جس کو آپ نے شیطان کا بھائی ڈکلیئر کیا۔ آپ نے تو ثناء اللہ امرتسری صاحب کو بھی شیطان کا بھائی ڈکلیئر کر دیا، آپ نے فتح محمد جلندری صاحب کو شیطان کا بھائی ڈکلیئر کر دیا، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو شیطان کا بھائی ڈکلیئر کر دیا، آپ نے سیالوی صاحب کو شیطان کا بھائی ڈکلیئر کیا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا فتح صاحب، اب ذرا ایک سوال کے بھی اگر آپ جواب دینا پسند کریں تاکہ گفتگو جو ہے نا آگے چل سکے۔ سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مصدق رسول، جیسے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے جو ان کے پہلے رسول ہیں ان کی تصدیق کی ہے۔ میرا سوال نوٹ کریں اور میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ اور ہے اس کو اپنے بلاٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لیجئے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہہ رہے ہیں مصدق رسول، آپ یہ بتائیں کہ ان مصدق رسول نے اپنے سے پہلوں کے بعد میں آ کے ان کی تصدیق کی ہے یا ان سے پہلے تصدیق کر دی ہے؟ اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ پھر سوال کو دوہرا دوں، آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے، آپ نے کہا جی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مصدق رسول ہیں، وہ بھی یہ آپ شروع سے کہتے آ رہے ہیں نا۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے جو پہلے رسول تھے ان کی تصدیق ان کے بعد آ کے کی ہے یا ان سے پہلے کر دی ہے؟ اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ اچھا اب جناب سننے والوں، اب یہاں پہ نا ایک چیز ہو جائے گی آپ کے ذہن میں فوکس، انشاءاللہ پھر دیکھیے گا آپ بات کو سمجھتے چلے جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہے پھر آئے تمہارے پاس رسول، پھر آئے تمہارے پاس رسول۔ آپ نے نام لے کے بتانا ہے کہ وہ کون سا مسلمان عالم ہے، نام لینا ہے آپ نے، کہ جو کہہ رہا ہو کہ جو پھر ہے نا اس کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے ایک رسول پہ ہو رہا ہے۔ پھر سن لیں سوال، ٹوٹل آپ سے 2 سوال پوچھے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رسولوں کی تصدیق کی ہے وہ کیسے کی ہے، ان کے بعد آ کے کی ہے یا پہلے کہیں تصدیق کر دی تھی؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال آپ سے کیا پوچھا گیا ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس عالم نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو ثم یعنی پھر آئے تمہارے پاس رسول، اس سے مراد وہ رسول ہے جو خاتم الانبیاء کے بعد آئے گا، کیونکہ اس میں مصدق رسول کو خاتم الانبیاء آپ کے گھر سے آپ کو دکھا دیا گیا آلریڈی۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون، یہ سوال نمبر 2 لکھیں، آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون سا مسلمان عالم ہے جس نے کہا ہو کہ یہ جو مصدق رسول ہے وہ خاتم الانبیاء کے بعد آئے گا۔ یہ 2 سوالوں کے جواب سننے کے لیے سب کے کان اب ترسیں گے۔ اپنا ٹائم بھی آپ کو دیا، شروع کریں۔ جی بس کیا آپ نے؟ بس کر دیں جی ریسیٹ کر دیں بس آپ۔ جی امتیاز صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے والا بعد والوں کا مصدق کیسے ہو سکتا ہے؟ امتیاز صاحب یہاں تو آپ نے قرآن کریم کو کبھی پڑھا نہیں، یہاں پڑھا ہے تو کبھی اس کے اوپر تدبر ہی نہیں کیا۔ بھائی آپ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ کی مثال دے کر جا رہے ہیں، خود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ کیسے کی تھی؟ وہ تو پہلے تھے یا بعد میں تھے؟ جس طرح انہوں نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب نبیوں کی تصدیق کی، یہ کہہ کر کہ تم نے سب پر ایمان لانا ہے، کسی کا انکار نہیں کرتا ہے۔ تو میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے قرآن کریم کی آیات سے ثابت کر دیا۔ بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دکھائیں جی فیصلہ آپ کی امنگوں کے مطابق نہیں ہوگا کہ ہمارا کوئی بندہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی رسول کی مصدق ہو۔ بھائی چیز یہ ہے کہ میں نے آپ کے گھر سے یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ وہ یہ لکھتے ہیں۔ ذرا یاد تو کریں جب خدا نے ہر ایک نبی سے عہد لیا،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों से निकाल दें, या तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक निकालें उनको नबूवत से नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इम्तियाज़ से फारिग कर दें। क्योंकि आपके मुतरजम कह रहे हैं कि याद तो करें जब खुदा ने हर एक नबी से अहद लिया था कि जो किताब और दनाई की बातें मैंने तुमको दी हैं उन पर तू अमल करो, उन पर तो अमल करो। फिर जो फिरका आपको हमारी तरफ से बड़ी तकलीफ हो रही थी, सुम्मा के ऊपर फिरका मतलब करने पे, वो भी कह रहे हैं फिर अगर तुम्हारे पास कोई रसूल आवे, तुम्हारी जिंदगी में आवे, जो तुम्हारे साथ वाली बात की जो मैंने तुम्हें दी है तस्दीक करे, तो उस पर को जरूर मानियो, जरूर उसकी मदद कीजिए। मैंने आपको कहा कि आप यहाँ तो लिख दें, आप जिनको अपने उलमा समझते हैं उनमें से किसी के बारे में लिख दें कि इमाम महदी और मसीह ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक नहीं करनी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम महदी व मसीह के मुनकिर हैं, तो फिर भाईजान फैसला हल हो जाएगा। जिस से आप ये साबित हवाला पेश करेंगे मैं आपके साथ उसको शुमार कर लूंगा, जिसका आप हवाला पेश करेंगे। यहाँ तो आपको खुद इनकार करना पड़ेगा। मैंने तो आपके घर से ये सारी की सारी गवाहियां दे दी हैं, उसके बाद भी आप मुनकिर होते जा रहे हैं। अब लें जी, महमूदुल हसन साहब क्या करते हैं, तर्जमा देवबंदी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, वो भी करते हैं कि फिर सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आवे तुम्हारे पास कोई रसूल, वो भी यही तर्जुमा कर रहे हैं, वो भी काफिरों की फहरिस्त में शामिल हो गए। लें जी, फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब काफिर, अली मिर्जा साहब काफिर, सियालवी साहब काफिर, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब काफिर, डॉक्टर इसरार साहब काफिर। ये लिस्ट हर एक टर्न में बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर एक टर्न में मैंने एक एक हवाला पेश करते जाना है, और आपकी लिस्ट को एंड पे आपके सारे वो जो जिनको आप हमारे खिलाफ बिठा कर बैठते हैं जिनके साथ, उन सबको आज काफिर आपने डिक्लेयर कर दिया है। जज़ाकमुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, अब इंशाअल्लाह ले इस बात को भी हम रैप अप कर देते हैं, क्योंकि बातों को समेटना भी तो है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ओपन चैलेंज है फतेह साहब को। ये जो आपने एक मैंने नाम इसलिए पिक कर लिया कि वो हमारे पास मौजूद हैं। दीन मोहम्मद सियालवी हाफिज़हुल्लाह के बारे में जो आपने बात की है, क्योंकि आपने बाई नहीं वही बात मुख्तलिफ लोगों के बारे में की है, आप उनमें से किसी को ला सकते हो, उनको भी ले आएँ, भले वो मिर्जा जेल में कोई भी हो। दीन मोहम्मद सियालवी साहब को लाने का मैं पाबंद हूँ, आप मैं और वो होंगे। खुदा की कसम, दीन मोहम्मद सियालवी साहब ने सारी ज़िंदगी कभी ये बात नहीं की कि इस आयत में जो मुसद्दिक रसूल है वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा होने वाला, मबूस होने वाला, आने वाला एक रसूल है। सारे की सारी बहस यही है कि इस आयत में सुम्मा जाअकुम, ये सुम्मा के बाद तो सारी बहस है। आप अगर आप में दयानत है और आप ये समझते हो कि जिन लोगों का नाम लेके उन पे तोहमतें आप लगा रहे हो और आप उस पे सच्चे हो, आज लोगों के सामने करें आप इकरार कि दीन मोहम्मद सियालवी हाफिज़हुल्लाह के साथ आप अपनी बात वहां पे पेश करेंगे। क्योंकि सारे की सारी बहस क्या हो रही है कि मुसद्दिक रसूल के बारे में ये अकीदा रखना कि ये मुसद्दिक रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आना है। क्योंकि आपका अकीदा कि जी वो उनको पहले किताब और हिकमत दी गई, उनके बाद आना है मुसद्दिक रसूल ने। आपने ये जो बात की है ना, दीन मोहम्मद सियालवी साहब का ओपन चैलेंज करके आप पे इत्माम हुज्जत कर दी गई है, और लोगों को इस एक मिसाल से बात समझ आ जाएगी कि जो लोग फोत हो गए हैं, जो हमारी अप्रोच में नहीं है, जैसे जेलवी साहब हैं, अगर आप उनमें से भी किसी को ला सके ले आए। सियालवी साहब को हम लेके आएंगे, अल्लाह की कसम उनका अकीदा ये नहीं है, आपने उन पर तोहमत लगाई है। अगली बात, आपने एक, अच्छा मुझे कुछ सेकंड नहीं, मैं बात प्ले कर दूं बस। जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत, फिर उसके बाद आए रसूल जो हो मुसद्दिक उसका, तो लाजमन तुमने उस पर उसकी मदद करनी है और उसके ऊपर ईमान लाना है। और जो नहीं करेगा या इस अहद से फिर जाएगा तो वो होगा फासिक से। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब और हिकमत दी, उसके बाद बताएं अल्लाह ताला ने किसको मुसद्दिक बनाना है, नबी को, रसूल को। ये था वो आपकी बात का जवाब जो मेरे भाई ने सवाल पूछा था कि बताएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी रसूल ने आना है, उसका जिक्र कहा। ये एक आयत और भी आयात है, लेकिन ये कभी के मिलने के बाद ले जनाब, इन्होंने कहा कि इस आयत का सबूत
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک رسول نے آنا ہے. فتح صاحب نے کہا کہ اس بات کا ثبوت یہ آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کتاب و حکمت اور اس کے بعد اس کتاب و حکمت کے مصدق اس کے بعد آنے والے ایک رسول مرزا غلام احمد قادیانی ہے. یہ آپ نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے. شکریہ. میں نے جو بات کی میں اس کے اوپر قائم ہوں. بات یہ ہے کہ میں نے سیالوی صاحب کی جو بات بیان کی سرے سے ہی اس کو بدل رہے ہیں. سیالوی صاحب کی بات میں نے کس بات کی تائید میں پیش کی؟ جناب لوگوں کو اتنا کھڑے پاؤں جھوٹ تو نہ بولے امتیاز صاحب، کچھ خدا کا خوف کریں. میں نے آپ کے جواب دعویٰ کے جواب میں پیش کی. آپ کا جواب دعویٰ کیا تھا؟ آپ کا جواب دعویٰ پھر پڑھ کے بتا رہا ہوں. جو آدمی اس آیت میں مصدق رسول کا مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے بعد کی بات ہی نہیں تھی کی، آپ نے لکھا ہے کہ علاوہ کسی اور انسان کو قرار دے، تو وہ یہ شخص قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کر کے قرآن میں تحریف کرنے والا اور شیطان کا بھائی ہے، جس کے جواب میں میں نے یہ پیش کیا. اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما. تو یہاں رسول سے خاص رسول بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عام رسول بھی مراد لیے جا سکتے ہیں. جناب یہ پوچھئے گا ان سے، یہاں پر خاص رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد لیے جا سکتے ہیں اور عام رسول بھی مراد لیے جا سکتے ہیں. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے یہ بات کی ہے کہ نہیں کی؟ غور سے سنیں امتیاز صاحب، آپ کا یہ جواب دعویٰ تھا کہ جو آدمی اس آیت میں مصدق رسول کا مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، غور کریں جو آپ نے لکھ کر دیا ہے، کہ علاوہ کسی انسان کو قرار دے، یہ شخص قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کر کے قرآن شریف میں تحریف کرنے والا اور شیطان کا بھائی ہے. میں نے آپ کو بتائے، میں نے یہ جتنے حوالے پیش کیے آپ کے جواب دعویٰ کے اوپر پیش کیے ہیں کہ فتح محمد جلندری صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کے منہ سے نکلی باتیں میں لوگوں کو سنا رہا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کے منہ سے نکلی بات میں نے آپ کو سنائی. ثناء اللہ امرتسری صاحب، ان کی تفسیر میں جا کر میں نے تو نہیں لکھ دیا. محمود الحسن صاحب، ان کا ترجمہ جماعت احمدیہ نے تو جا کر نہیں لکھ دیا، اس میں ہم نے تو کوئی تحریف نہیں کر دی. جناب والا، آپ نے ساری دنیا کو، آپ نے اپنے سارے بھائیوں کو جن کو آپ کسی زمانے میں کہتے تھے کہ یہ احمدیوں کے خلاف ہیں، آج آپ نے ہمارے ساتھ ان کو بٹھا دیا ہے. آج آپ نے سب کو کافر قرار دے دیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو بار بار سمجھا رہے ہیں. اس کے بعد انوار البیان محمد عاشق الہی صاحب، وہ بھی کہہ رہے ہیں خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ تمہاری موجودگی میں جو دوسرا نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا ہوگا، اور اپنی امت کو بھی اس پر ایمان لانے کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا اور اس نبی کی مدد کرنا. اگر تمہاری موجودگی میں کوئی نبی نہ آئے تو اپنی امت کو تاکید کر جانا کہ اس نبی پر ایمان لانا جو میرے بعد آئے، اور اس کی تصدیق کرے اور اس کی مدد کرنا. اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ سے عہد لیا گیا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، اور عیسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. وہی بات آپ نے کہا علاوہ والا کافر ہے. اچھا جی، آپ نے 18 سیکنڈ اوپر لیے ہیں، اور انشاءاللہ امتیاز بھائی آپ کو بھی 18 سیکنڈ اوپر ملیں گے انشاءاللہ. آپ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، سب سے پہلی بات اب چونکہ نا انشاءاللہ دیکھنے والوں کے اللہ کے فضل سے ایک ایک پہلو کو آج واضح کریں گے. انہوں نے کہا کہ محمد دین سیالوی اور فلاں فلاں کو ہمارے ساتھ بٹھا دیا. آپ کو اوپن چیلنج دیا جا رہا ہے، یہاں پہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ نام لیں اس مسلمان عالم کا. آپ نے جو نام لیے ہیں ان میں سے ایک کو ہم نے پک کر لیا، وہ ہے محمد دین سیالوی حافظہ اللہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ رسول ہیں کہ جن کو کتاب و حکمت دی گئی، مصدق رسول اس کے بعد آئے گا. لوگوں کو آپ کی آڈیو سنائی گئی ہے، آپ کے جامعہ احمدیہ کے ٹیچر مربی انصر رضا صاحب کی آڈیو سنائی گئی ہے. یہ ہے آپ کا موقف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت دی گئی ہے، اور جو مصدق رسول ہے وہ اس کے بعد آنا ہے، جو کہ آپ کے انصر رضا نے نام لے کے بھی کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. یہ بات کرتے محمد دین سیالوی صاحب. آپ مرزا صاحب کا نام چھوڑ دیں،
لیکن کیا وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مصدق رسول نے آنا ہے, یہاں سے وہ مراد ہے؟ یہ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بٹھا دیا. استغفر اللہ. اتنی تہمتیں زندہ انسانوں کے بارے میں. اور آپ سب لوگ دیکھیں ذرا, جب میں ان کو بار بار چیلنج دے رہا ہوں کہ آئیں, سیالوی صاحب زندہ موجود ہیں, آئیں دونوں ان کے سامنے بیٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کس کی بات کی تصدیق کرتے ہیں. اس چیلنج کو قبول نہ کرنا آپ پہ اور سننے والوں پہ اتمام حجت ہے کہ آپ کی جماعت لوگوں کے اوپر غلط تہمتیں لگاتی ہے. میں نے اس لیے سیالوی صاحب کا آج نام پک کر لیا ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس یہاں موجود ہیں, ان کو لانے کا ذمہ دار میں ہوں. اگر سیالوی صاحب آپ کے ساتھ اس تفسیر میں کھڑے ہو جائیں, کیا مطلب کہ وہ کہہ دیں کہ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مصدق رسول نے آنا ہے, اور وہ اس آیت میں ہے. اچھا, اب کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ علاوہ کا کیوں لکھا؟ سنیں ذرا علاوہ کا جواب. اسے کہتے ہیں جواب, چونکہ مسلمانوں کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے پیدا ہونے اور بطور نبی مبعوث ہو جانے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اس لیے یہ جو علاوہ کا لفظ ہے نا, یہ اس لیے اس کے لیے کافی ہے. ہمارے یہاں اگر یہ کانسیپٹ ہوتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لوگ پیدا ہو کے نبوت سے سرفراز ہوتے رہیں گے, اور ہاں آج مجھ سے کرو مطالبہ پیدا ہونے کا بھی, تاکہ آپ کو بھی دکھا دیا جائے. پیدا ہونے والا لفظ آپ کو آج دکھا کے وہ بھی آج آپ پہ اتمام حجت کر دی جائے. آگے چلے ذرا. اچھا, اس کے بعد کہہ رہے ہیں, چلیں جی آپ تھوڑا سا ایک ویڈیو پلے کرتے ہیں تھوڑی سی مزید, تاکہ وہ بھی سننے پوری نا. اور یہ مساق یہ ہے کہ رسول نے آنا ہے, اس کا ذکر کہا کہ یہ ایک آیت اور بھی آیات ہیں, لیکن ایک ابھی فی الحال کہ اس کتاب اور حکمت کے ملنے کے بعد رسول آنا ہے. اور یہ مساق یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے. بات وہیں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا ہے. یہ تمام نبیوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جب آن وسلم نے جو آپ نے پہلے بات کہی تھی نا کہ آن وسلم نے کہا کہ جب حضرت آدم کو, یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد کیا لیا ہے, کیا بار بار کہہ رہے ہیں کہ کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد مصدق رسول آنا ہے. اور ان کا عقیدہ ہے کہ کتاب و حکمت والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مصدق رسول اس کے بعد آنا ہے. یہ وہ کفر ہے جو نہ مرزا غلام احمد قادیانی سے ثابت کر سکتے نہ کسی اور سے. چلے جی, اب دوبارہ ہم ریسیٹ پھر 3 منٹ پہ چلے جائیں. ہاں جی آپ 3 منٹ پہ لے جائیں, کوئی بات نہیں. کوئی ایکسٹرا بھی اگر کسی کو مل گیا تو ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ. پہلی بات ہے امتیاز صاحب, سیالوی صاحب سے یہ میں نے تو گن پوائنٹ پہ نہیں کہلوایا. ہمارے پروگرام میں آئے, ہم نے پوچھا جی یہاں پہ مصدق رسول سے کیا مراد ہے. انہوں نے کہا مصدق رسول سے خاص رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہیں, عام ہر نبی بھی مراد ہے, ہر رسول مراد ہے. ہم نے تو ان سے گن پوائنٹ پہ نہیں کہلوایا. میرے پاس اس کی ویڈیو پڑی ہے, آپ کو بھیج دیتا ہوں, سن لیں پوری. ڈاکٹر یحییٰ صاحب کی کے چینل پہ پوری سٹریم پڑی ہوئی ہے, اس کا لنک میں بھیج دوں گا. چیز تو یہ ہے کہ اب کہہ کے انہوں نے واپس لینا ہے 100 دفعہ لے لیں. آپ نے جو جواب دعویٰ لکھ کر دیا ہے کہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی انسان کو اس آیت میں مصدق قرار دے وہ شیطان کا بھائی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں. اب آئندہ کی بحث کو لے کے آنا یا پہلے کی بحث کو لے کے آنا, یہ فی الحال میں نے اس چیز کے تناظر میں یہ دلیل دی نہیں. میں نے تو آپ کے جواب دعویٰ کے تناظر میں دلیل دی ہے. اب آپ اپنے جواب دعویٰ کی جو مرضی تعویل کرنا چاہیں کر لیں, ہم اس سے آپ کو نہیں روک رہے. آپ اپنا جواب دعویٰ آج واپس لے کے جانا چاہتے ہیں, کہہ دیں میں نے یہ جواب دعویٰ واپس لے لیا. فتح اسلام صاحب مجھے پتہ نہیں تھا, آپ کے پاس تو یہ سارے حوالے پڑے ہیں, میں اپنا جواب دعویٰ واپس لے لیتا ہوں, میں آپ کو پھر موقع دے دیتا ہوں, نیا رکھ کر لیں, ریسیٹ ہو کے آ جائیں. ہم نے تو لوگوں کے سامنے دجل نہیں کرنا, ہم نے تو حق بات بیان کرنی ہے. آپ نے جواب دعویٰ میں لکھ کے دیا جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور رسول کو لے وہ شیطان کا بھائی ہے, وہ شیطان کا بھائی ہے. میں نے آپ کو بتایا, لیں سنیں جناب معارف القرآن, اس میں کہتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا حضرات انبیاء علیہ السلام سے کہ جو کچھ تم کو کتاب اور علم شریعت دوں اور پھر تمہارے پاس کوئی اور رسول کوئی اور پیغمبر آوے جو مصداق اور موافق ہو اس علامات کا جو تمہارے پاس کی کتاب اور شریعت میں ہیں, یعنی دلائل معتبرہ
اندر شرائع سے اس کی رسالت ثابت ہو تو تم ضرور اس رسول کی رسالت پر دل سے اعتقاد بھی لانا اور ہاتھ پاؤں سے اس کی مدد بھی کرنا۔ یہ معارف القرآن کون ہے؟ نام بتاؤں یا ان کو بھی ان کے ساتھ رہنے دینا، ہمارے ساتھ ہی بٹھانا ہے؟ جو آپ کا جواب دعویٰ تھا میں نے اس کو سامنے رکھ کر آپ کو بتایا، وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کوئی رسول اور کوئی رسول میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، میرے دعوے کے اندر یہ بات شامل تھی کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصداق ہیں۔ جزاک اللہ۔ نہیں ہو گیا جی۔ اچھا ایک بھائی سے ابھی میرا ٹائم نہ کریں۔ اچھا میں نے ایک تجویز یہ ذرا دینی ہے کہ اب انشاءاللہ اپنے 3 منٹ لینے کے بعد اگر آپ مناسب سمجھو کہ ابھی ٹائم اس کے بعد کم ہوتا جائے گا تو 2 منٹ کی ٹرن کر لیں فتح صاحب، اس کے بعد اس ٹرن کے بعد۔ کوئی بات نہیں، ابھی آپ کے پاس 40 منٹ ہیں۔ نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے بعد جو کہ نا پھر ٹائم شارٹ ہوتا جائے گا نا، تاکہ ہم اس والی کے بعد نا دونوں، میں نہیں صرف اپنی اس کی ان کے بعد اگر وہ راضی ہو تب بات ان کو نہیں ان کو نہیں میں نے راضی کرنا، میں نے اپنے پروگرام سے چلنا ہوتا ہے۔ آپ 3 منٹ پہ چلتے جائیں، جتنا ٹائم آپ بڑھانا چاہیں گے میں بڑھا دوں گا، کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ، ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی تو آپ کے 40 منٹ پڑے ہیں ویسے، کیونکہ وہ 10 منٹ پہ شروع کیا تھا نا، میری عرض سن لیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہو گیا 10 منٹ پہ شروع کیا، 5 منٹ ہم نے لیے، 15 منٹ 5 منٹ میں ایکسٹرا دے رہا ہوں 20 منٹ پہ۔ سر ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے چلیں جی چلیں جی، ہاں اسٹارٹ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، ابھی ہم ان سے جو بات پوچھیں گے اس کا جواب سب لوگوں نے سننا ہے۔ لے جناب، آپ کے دعویٰ کے اندر 3 چیزیں ہیں کہ اس آیت میں جو مصدق رسول ہیں اس کے 3 اطلاق ہیں۔ بھائی مجھے میری آواز واپس آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کسی کا مائک اوپن ہے۔ اس آیت میں جو مصدق رسول ہیں آپ نے کہا اس کے 3 اطلاق ہیں۔ سارے نبی مصدق نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق نمبر 2، نمبر 3 مرزا غلام احمد قادیانی مصدق رسول اس آیت کی روح سے۔ اب آپ نے ایک کلیئر سٹیٹمنٹ دینی ہے کہ اس آیت کی روح سے، آپ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں، صرف چونکہ اب بات اس پہ چلنی ہے تو اس لیے بات اب ترتیب سے چلاتے ہیں۔ اس آیت کی روح سے مرزا غلام احمد قادیانی وہ مصدق رسول ہیں جس کے ہم نے آپ کی آڈیو پلے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد جس مصدق رسول نے آنا تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ دوبارہ ریپیٹ کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد جس مصدق رسول نے آنا تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ یہ آپ کا موقف سنوایا گیا، لیکن پھر بھی آپ اپنی باری میں اس بات کی تصدیق کر دیں کہ ہاں جی یہ میرا موقف امتیاز نے ٹھیک سنوایا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ نے نا جو اہم بات وہ کرنی ہے، اس آیت کی روح سے جس پہ ہماری بحث ہو رہی ہے، مصدق رسول کی تعریف اس آیت کی روح، کہ اس آیت میں کسی کو مصدق رسول قرار دینے کا کیا کرائٹیریا بیان کیا گیا ہے، تاکہ پھر دیکھا جا سکے کہ کیا آپ یہاں سے مرزا غلام احمد قادیانی کو مصدق ثابت کر پائیں گے یا نہیں۔ کیونکہ اصل میں سارے کا ساتھ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق رسول ہیں، وہ تو آپ اور ہم دونوں میں کامن آ گیا۔ جھگڑا اصل میں اس بات پہ ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو صاحب کو مصدق رسول بنانا چاہتے ہیں جو کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد آئے۔ تو آپ نے واضح کیا کرنا ہے، ایک سوال کی 2 جز ہیں۔ پہلا جز یہ ہے کہ آپ نے تصدیق کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد جو مصدق رسول آ رہے تھے وہ آپ کے جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ پھر آپ نے بتا دینا ہے کہ مصدق رسول کا تعین اس آیت کی روح سے، اس آیت میں مصدق رسول کا تعین کرنے کے لیے کیا کرائٹیریا دیا گیا ہے۔ اس کا حق پہلے آپ کو دیا جائے گا، اس کے بعد پھر ہم کسی اور بات پہ آئیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آپ جہاں تک بات رہی فتووں کی، چونکہ میرے پاس 10 سیکنڈ باقی ہیں، تو ہم نے الحمدللہ وہ فتووں ساری بات واضح کر دی ہے کہ سارے لوگوں پہ تہمت ہے۔ اگر آپ کہیں گے سیالوی صاحب کو لے کے ہم ایک مثال ثابت کر دیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ جی شروع کروں جی؟ جی شروع کریں جی، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، میں نے اپنا دعویٰ آپ کو لکھ کر دیا،
میرا عقیدہ ہے کہ ہر نبی سے آنے والے نبی کے متعلق عہد ہے، سب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مصدق ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت عطا کی، ان کا مصدق امام مہدی و مسیح ہے۔ ٹھیک، یہ دعویٰ تھا جس کے اوپر آپ نے اپنا جواب دعویٰ لکھ کر دیا کہ جو آدمی اس آیت میں مصدق رسول کا مصداق محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی انسان کو قرار دے، یہ شخص قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کر کے قرآن میں تحریف کرنے والا اور شیطان کا بھائی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سب پہ بہتان لگا رہا ہوں، عوام جاہل نہیں، عوام سن رہی ہے کہ آپ کا جواب دعویٰ کیا ہے، اور میں حوالے جن کے پڑھ رہا ہوں وہ کوئی فارسی میں نہیں پڑھ رہے، ہماری ڈیبیٹ اردو میں ہے، میں اردو کے حوالے ہی پڑھ رہا ہوں۔ ان اردو کے حوالوں میں وہ لکھ رہے ہیں کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا حضرات انبیاء علیہم السلام سے کہ جو کچھ تم کو کتاب اور علم اور شریعت دوں، اور پھر تمہارے پاس کوئی اور رسول پیغمبر آوے جو مصداق اور موافق ہو اس علامت کا جو تمہارے پاس کی کتاب اور شریعت میں ہے، یعنی دلائل معتبرہ عند الشرع سے اس کی رسالت ثابت ہو، تو ضرور اس رسول کی رسالت پر دل سے اعتقاد بھی لانا اور ہاتھ پاؤں سے اس کی مدد بھی کرنا۔ یہ بات آپ کے اپنے گھر والے لکھ کے جا رہے ہیں، جن کو پہلے آپ اپنے شمار کرتے تھے، آج آپ ان سب کو شیطان کا بھائی شمار کر چکے ہیں۔ آپ نے فتح محمد جلندری صاحب کو کہا، ڈاکٹر اسرار صاحب کو کہا، انجینئر علی مرزا صاحب کو کہا، سیالوی صاحب کو کہا۔ سیالوی صاحب کا کلپ میں نے نہیں بنایا، میں نے ان کی زبان میں ریکارڈ نہیں کیا۔ سیالوی صاحب سے قرآن مجید پہ حلف لے لیں کہ یہ بات آپ نے کی ہے کہ نہیں کی، عوام نے سنی ہے کہ نہیں سنی، اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ انہوں نے مصدق رسول میں عام رسول مراد لیے ہیں کہ نہیں لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہیں۔ عام رسول جب کہہ دیا جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہیں۔ انہوں نے ساتھ تاکہ اپنی پوری کی پوری بات واضح کر دی کہ رسول خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور عام رسول ہیں، باقی جتنے رسول ہیں انہوں نے ان کو شمار کیا ہے۔ ان سے کتاب اللہ پہ حلف لے لیں، انہیں کہ مکر جائیں، اللہ کی جھوٹی قسم اٹھا لیں، پھر معاملہ ان کا اللہ کے حوالے۔ ہمارا کام تھا عوام کے سامنے ایک بات کو اچھی طرح پیش کر دینا، ایک چیز کو اچھی طرح بیان کر دینا، تاکہ عوام سمجھ جائے کہ امتیاز صاحب نے جو کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو لے وہ شیطان کا بھائی ہے، آج کے مناظرے میں کہا وہ کافر ہے۔ ہم نے تو لوگوں کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ابھی میں دوبارہ اپنے سوال دہرا کے اپنی باری ختم کر دوں گا، اور مجھے ان سوالوں کے جوابات چاہیے۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ سورہ آل عمران کی اس آیت میں مصدق رسول کا تعین کرنے کے لیے کیا کرائٹیریا دیا گیا ہے، اور سورہ آل عمران کی اس آیت کے مطابق آپ کا یہ عقیدہ ہے نا کہ کتاب و حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اس کے بعد آنے والے مصدق رسول مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ میں نے آپ سے سوال پوچھا، آپ نے پوری گفتگو کی، سوال کو بالکل ہضم ہی کر گئے۔ اچھا، اب ہضم تو نہیں ہو سکے گا، اب ہم آڈیو کلپ پلے کرتے جائیں گے اور اسی سوال کو پوچھتے چلے جائیں گے۔ ان کے پاس کتاب تھی جس میں پیدا ہوئے تھے سر وہ تو 40 سال کی عمر سے، یعنی کہ ان کے پاس کو بتائیے۔ بات بتاؤں کہ میں صرف آپ کو سمجھانے کی خاطر آپ کے مائنڈ اسٹارمنگ کے لیے آپ کو یہ سوال پوچھنا، مجھے بھی پتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول شروع کیا تو تبھی کتاب اور حکمت عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بتا بھی دی، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے، ہم نے تجھے یہ کتاب عطا کی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی۔ اگر آپ اب 40 سال دینے والا ہے ان کو، کون سا کہہ رہا ہوں کہ کوئی غیر اللہ دینے والا ہے، میں اور آپ چل رہے ہیں 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت دی، اور 63 سال کے قریب عمر میں مکمل کر دی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں دے دوں کتاب اور حکمت، پھر ہوتا ہے اس کے بعد آئے کون؟ مصدق رسول۔ تو کیا کرنا تم نے؟ ایمان لانا ہے اور مدد کرنی ہے۔ سر یہ جو آیت ہے، میری بات میری پیار بھائی، آپ اس کو میں نے اسی لیے کہا تھا، ایک منٹ بات سنیں، کیا کی ہے کہ کتاب اور حکمت میں آپ اور میں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کتاب دی ہے، اسلام کو مکمل کیا ہے،
متفق ہے کہ نہیں؟ میرا سوال ہے کہ آخری اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا جب میں دوں تمہیں کتاب اور حکمت، پھر آئے رسول، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت دی، اس کے بعد آنا ہے رسول کس کام کے لیے؟ اس کتاب اور حکمت کی تصدیق کے لیے۔ جی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ آپ بات بتائیں، اللہ آپ کے پاس کون سی نصیحتی ہے کہ یہ اس کے اوپر نہیں ہوگا، یا تو اس کو نبیین سے خارج کر دے۔ جی تو بھائی آخری نبی کے بعد تو نہیں ہوگا نا، جہاں تو کہیں کہ نبی ختم ہی نہیں ہوں گے، یہ بول رہے ہیں رسول لیکن آپ یہ اس لیے آپ کو سنوایا گیا کہ آپ نے سب لوگوں نے سنا، کیونکہ ابھی جواب تو یہ نہیں دے رہے، اس لیے ان کی بات سنوا کے سوال پوچھتے رہیں گے۔ اب سوال کے اندر ایک جز ایڈ بھی ہو گئی۔ اچھا، پہلی بات یہ کہ انہوں نے خود کرائٹیریا بیان کیا کہ اس آیت کے اندر مصدق رسول کا کیا کرائٹیریا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب نبیوں سے میثاق تھا کہ میں کتاب و حکمت دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت دی گئی، اس کے بعد آنا ہے مصدق رسول، جس کو یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ کو باقاعدہ سنوا دیا گیا انصر رضا صاحب سے بھی۔ اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام نبیوں سے یہ عہد تھا، یعنی تمام نبیوں سے عہد یہ تھا کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی پہ ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے، اور ایسے وہ ان کے امتی بن جائیں گے۔ ذرا اسی سوال پہ اب بات رہے گی۔ شکریہ جی، میں نے تو جو بات کی ہے، میں نے تو اس کے جب میرا ٹائم شروع ہوا ہے نا، ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے تو جو بات کی ہے میں نے اس کو لکھ کر بتا دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت دی، ان کا مصدق امام مہدی اور مسیح موعود ہے۔ امتیاز صاحب لکھ دیں کہ امام مہدی اور مسیح موعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق نہیں منکر ہونا ہے، تو پھر میں اس کے اوپر آپ سے گفتگو بھی کرتا اچھا لگوں۔ پہلے آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ امام مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق نہیں ہوگا، جس بھی مہدی کے آپ منتظر ہیں۔ یہاں تو آپ مہدی کے موعود کے ویسے ہی منکر ہو گئے ہیں تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کے مطابق بھی ایک امام مہدی نے آنا ہے، اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہونا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق ہونا ہے، پھر بات یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو آج جو آپ کا جواب دعویٰ ہے میں نے اس کے مطابق لے کے چلنا ہے، میں نے آپ کو اس کے مطابق رکھنا ہے۔ آپ نے لکھ کر دیا کہ مصدق رسول کا مصداق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی انسان کو قرار دے، یہ شخص تفسیر بالرائے کر کے تحریف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے اور کافر ہے۔ میں نے تو اس کے ساتھ بات کرنی ہے، میں نے تو اس کے مطابق بات کرنی ہے۔ میں نے آپ کو معارف القرآن کا حوالہ دیا، مولانا مفتی شفیع صاحب کا، مفتی اعظم پاکستان لکھتے ہیں معارف القرآن والوں کو، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یہاں پہ ہر رسول ہے، پھر کوئی رسول بات وہ کر رہے ہیں، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا حضرات انبیاء علیہ السلام سے، جو کچھ میں تم کو کتاب اور علم اور شریعت دوں، اور پھر تمہارے پاس کوئی اور پیغمبر آوے جو مصداق اور موافق ہو اس علامت کا جو تمہارے پاس کی کتاب اور شریعت میں ہے، یعنی دلائل معتبرہ عند الشرع سے اس کی رسالت ثابت ہو، تو ضرور اس رسول کی رسالت پر دل سے اعتقاد بھی لانا اور ہاتھوں سے مدد کرنا۔ یہ بات لکھ گئے ہیں وہ۔ پھر جو چیز ہے اس کے بعد ہے کہ وہ کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ان آیات میں اس بات کی تصریح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ پختہ عہد لیا، جب تم میں سے کسی نبی کے بعد دوسرا نبی آئے جو یقیناً پہلے انبیاء اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، تو پہلے نبی کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے نبی کی سچائی اور نبوت پر ایمان خود بھی لائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کریں۔ قرآن کے اس قاعدہ کلیہ سے روزے روشن کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسا عہد لیا ہے۔ وہ انہوں نے تو یہ بات کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جناب الحمدللہ ایک تو آپ نے سن لیا کہ ان سے جو بات پوچھی گئی تھی، شکر ہے کہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس آیت میں بات اس آیت پہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جن کو کتاب و حکمت دی گئی ہے اور ان کا مصدق آنا ہے ان کے بعد،
جو انہوں نے اقرار کیا کہ ان کے مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ یہ ایک بات تو انہوں نے ان کے سامنے پیش بھی کر دی گئی، تصدیق بھی انہوں نے کر دی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے مطابق یہ کتاب و حکمت دیے جانے والا جو رسول ہے نا، وہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سب لوگ سنیں اس بات کو توجہ کے ساتھ۔ مرزا صاحب اس آیت کا مصداق کس کو قرار، ان کو حوالے پہلے پیش کر دیے گئے نا کہ مرزا صاحب اس آیت کا جس کو مصداق قرار دیتے ہیں ان کا نام پہلے کہا، انہوں نے یہ کہا کہ وہ رسول، اور پھر انہوں نے نام بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے ان کا ٹائٹل بتایا خاتم الانبیاء، پھر انہوں نے ان کی صفات میں سے صفت کیا بتائی کہ اس آیت کی روح سے یہ جو مصدق رسول ہے باقی سارے رسول اس کے امتی کہلائیں گے۔ اب آپ سب لوگوں نے سنا، اب یہ ایسے نکتے والی بات، انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ جو کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد جو مصدق رسول ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ اب اس چیز کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے لازمی نتیجے ہیں۔ پہلا نتیجہ کہ نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی خاتم الانبیاء ہیں، کیونکہ مرزا صاحب نے جس پہ اس آیت کا اطلاق کیا ہے نا ان کو خاتم الانبیاء قرار دیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اس آیت میں جس کو مصدق رسول کا اطلاق قرار دیا ہے نا ان کے باقی سارے رسولوں کو ان کا امتی قرار دیا ہے۔ لہٰذا پھر آج ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے ان کے حکم عدل کے فتویٰ کے مطابق یہ ماننے کے لیے، اس سے انکار کے لیے کہ نعوذ باللہ من ذالک سارے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کے امتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگلی اور آخری اس سے بھی خطرناک بات، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یعنی دیکھیں اندازہ کریں ذرا اس کی امپلیکیشنز کا۔ اس آیت میں مصدق رسول کا اطلاق مرزا صاحب پہ کر کے ہمیں یہ کیا بتا رہے ہیں کہ سارے نبی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے عہد لینے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ تم نے ایمان لانا اور ان کی نصرت کرنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری کی ساری اس کی امپلیکیشنز ہیں۔ یہ ہے وہ بات جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اس کا اطلاق ہوگا تو خاتم الانبیاء کی بات بھی درست ٹھہری، اور سارے انبیاء کا ان پہ ایمان لانا، ان کی نصرت کا عہد کرنا بھی درست ٹھہرا۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی پہ اطلاق کر کے پھر آپ کو ماننا پڑے گی جو میں نے 3 باتیں گنوائی ہیں آپ کو۔ شکریہ جی ٹائم۔ جی امتیاز صاحب، میں بار بار آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ 2 ٹوک جواب دیتے ہوئے کیا مسئلہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ آنے والے مسیح موعود و مہدی موعود کو مصدق مانتے ہیں کہ نہیں مانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی ہے کہ نہیں کی؟ باقی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مصدق رسول لیا، اس کا تو میں آپ کو اپنے دعوے میں لکھ کر دے چکا ہوں کہ رسول اللہ اس آیت میثاق النبیین میں تمام نبیوں سے عہد لیا، جب دوں تمہیں کتاب اور حکمت تو آئے مصدق رسول تو اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا۔ اس میں ہر رسول شامل ہے باشمول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو چیز یہ ہے کہ ہم تو ہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں سے افضل مانتے ہیں، سب نبیوں سے افضل مانتے ہیں، سب نبیوں سے افضل مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں۔ کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہدی موعود مصدق ہوگا تو کیا آپ کے مطابق وہ خاتم النبیین بن جائے گا؟ کیا آپ کے مطابق وہ خاتم النبیین بن جائے گا؟ یہاں تو لکھ کر دیں، جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں امپلیکیشن سے یہ نتیجہ نکلے گا، تو آپ یہاں تو کہیں کہ ہم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق نہیں مانتے، پھر تو آپ یہ ساری بحث کرتے بنے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے مصدق ہیں، یہ میں نے آپ کو لکھ کر تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے مصدق ہوئے تو ان سب سے افضل ہوئے، اسی وجہ سے ان کی تصدیق کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نبی مصدق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر کے ان کے غلام ثابت ہوئے، ان کے امتی ثابت ہوئے۔ یہی بات حضرت مسیح موعود کر رہے ہیں، یہی بات میں بار بار کر رہا ہوں، جبکہ آپ کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں، اب میں ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں، معارف القرآن والے گواہی دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت طاؤس، حسن بصری اور قتادہ رحم اللہ فرماتے ہیں، یہ کون تھے؟ چھوٹے بندے تھے۔ یہ میثاق اس لیے لیا گیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کی تائید اور نصرت کریں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تائید اور نصرت کریں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو گیا۔
جب حسن بصری قتادہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی تائید اور نصرت کریں تو شیطان کے بھائی ہوگے، لگائیں فتوے. ہم تو کہتے ہیں لگاتے جائیں، آپ سب کو ہمارے ساتھ بٹھاتے جائیں. جو آپ دنیا کے سامنے یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، احمدی ایک طرف ہیں، آج آپ نے ساروں کو نکال کے ہمارے ساتھ بٹھا دیا. ساروں کو نکال کے آپ نے ہمارے ساتھ بٹھا دیا ہے. یہی چیز ہے. میں نے آپ کو فتح جلندری صاحب سے ثابت کیا کہ کوئی رسول مصدق رسول سے وہ لیتے ہیں. جیلمی صاحب سے بتایا تعویل عام کے اعتبار سے ہر رسول ہے، تعویل خاص کے اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سیالوی صاحب نے کہا رسول نکرہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور باقی رسول بھی ہیں. پھر میں نے آپ کو باقی لوگوں کی بھی مثالیں دے کر بتایا، آپ نے ان کو سب کو کافر کہہ دیا. بند کر دوں نہیں ٹائم؟ ہاں جی ٹھیک ہے. دیں امتیاز صاحب 8 سیکنڈ زیادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لے جناب اب چونکہ بات جا رہی ہے وائنڈنگ اپ کی طرف تو کچھ بات تو ہو جائے. اچھا جی، بات یہ ہو جائے کہ لے جناب اس سے پہلے بھی شروع سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب سب لوگوں نے اس نقطے کو بہت توجہ سے سمجھنا اور سننا ہے. جماعت احمدیہ کا کلیم یہ ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ چکا تھا. اب ذرا قرآن کے الفاظ تو موجود تھے نا، یعنی وہ کہتے ہیں اس کا جو اصل مفہوم ہے، جو مرزا صاحب نے دعویٰ کہ قرآن کی آیات کا صحیح معنی اللہ نے مجھے سمجھائے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے. اور نے کہا کہ قرآن کی آیت کی جو تفسیر میں کروں گا وہ دوسرے بھی ان کا دعویٰ ہے. حوالہ انشاءاللہ میں مطالبے پہ پیش کرنے کا پابند ہوں. اچھا جی، اب دیکھیں جناب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کیا اس آیت کی تفسیر کی، تفسیری ترجمہ کیا، اس کی وضاحت کی؟ اس کا جواب ہے ہاں بالکل کیا. یا تو ہوتا نا کہ انہوں نے اس آیت کو ٹچ نہیں کیا، انہوں نے اس آیت کا تفسیری ترجمہ ان کے مطابق کیا، اس کی وضاحت بھی کی، اور ہم نے ان کو اس کے اوپر 7-8 حوالے دے بھی دیے کہ سب جگہ انہوں نے کیا ہوا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ساری زندگی اس تفسیر کو کرتے وقت کبھی یہ بات نہیں لکھی کہ سورہ آل عمران کی اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد آنے والا مصدق رسول میں ہوں. کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کی ہے. ان سے بار بار مطالبہ کیا کہ پیش کرو. اب یہ ہے پہلا نقطہ جو آپ سب نے بالکل ذہن نشین کر لینا ہے کہ ان سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ نہیں پیش کر سکے کہ مرزا صاحب نے کیا کہا ہو کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد جو مصدق رسول آنا ہے اس کا مصداق میں ہوں. انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی. اگر ہے تو یہ پیش کریں. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق ان کا مقدمہ ختم ہو چکا ہے. جب ان کے مرزا صاحب نے اس آیت کا اور انہوں نے کہا کہ یہ آیت نص صریح ہے، اور انہوں نے اس کا اطلاق کس پہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور اس کے بعد ان کو بار بار بتایا گیا کہ اس آیت میں مصدق رسول کا اطلاق مرزا صاحب کے پہ کرنے کی جو مرزا صاحب کے مطابق جو اس کے اثرات کیا بنیں گے کہ وہ پھر مرزا صاحب کو پھر آپ کو خاتم الانبیاء ماننا پڑے گا، مرزا صاحب تمام نبیوں کو ان کا امتی ماننا پڑے گا. پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ آپ نے مرزا صاحب پہ ایمان ان کی تصدیق کرنی اور ان کی نصرت کرنی ہے. یہ اس کی امپلیکیشنز ہیں جس کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا رہے ہیں. تو آپ نے اپنی باری میں دوبارہ آپ کو دعوت دی جا رہی ہے مرزا صاحب کا حوالہ پیش کرنا ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد آنے والے مصدق رسول کا اپنے پہ اطلاق کیا ہو. یہ جناب آپ کا گھر یہاں پہ اڑ گیا سارا، چونکہ میرے سامنے کبھی نہیں کہا. اچھا آگے آئیں. اب یہ دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کسی مسلمان اسکالر نے نہیں کہا، اور ہم نے ان کو سیالوی صاحب کو بطور مثال پیش کر دیا کہ خاتم الانبیاء کے بعد آنے والا ایک مصدق رسول ہے. لے سب ختم ہو گیا. ٹائم ہو گیا جی. اچھا امتیاز بھائی آپ کو جان بوجھ کے میں نے 8 سیکنڈ اوپر دیے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے ایکسٹرا لیا تھا. اگر آپ کو بتا دوں. چلیں جی فتح بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتیاز صاحب بہت بخلا گئے ہیں. کہتے ہیں اگر کوئی نبی کسی نبی پر ایمان لاتا ہے تو اس کا امتی بن جاتا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی نبیوں کا انکار کیا ہے؟ امتیاز صاحب کچھ خدا کا خوف کریں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی نبیوں کے منکر تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امتی بن گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बताया कि तुमने ईमान लाना है, मोमिन की शर्त ही है कि तुमने ईमान लाना है अल्लाह के तमाम रसूलों पर। तो ये जो आप लोगों को धोखाधड़ी कर रहे हैं वो आपको खुद समझ नहीं आ रही कि आप कहाँ कहाँ से किताब अल्लाह का मुनकिर होते जा रहे हैं। बाकी चीज़ ये है, मैंने जितना मुकदमा पेश किया है आपके जवाब दावा को सामने रख कर किया है। अल्लाह के फजल से आपने कहा जो आदमी इस आयत में मुसद्दिक रसूल का मिसदाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी इंसान को करार दे, ये शख्स कुरान करीम की तफसीर अपनी राय से करके कुरान में तहरीफ करने वाला और शैतान का भाई है। मैंने लोगों के हवाले आपके सामने पढ़ दिए, मैंने लोगों के हवाले आपके सामने पढ़े। फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब ने कहा कोई रसूल, इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं तावील आम के एतबार से हर रसूल और तावील ख़ास के एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मैंने आपके सामने डॉक्टर इसरार साहब का हवाला पर पेश किया, उनका क्लिप पेश किया। उसके बाद सियालवी साहब ने कहा कि तावील आम के एतबार से, सियालवी साहब के अल्फाज थे यहाँ पे रसूल आम भी है और ख़ास भी है। जो उनके अल्फाज थे मैंने उसको ना बढ़ाया ना कम किया, चूंकि आपने जवाब दावा में लिख कर दिया है कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई ले तो वो शैतान का भाई है। आपने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है और वो उस कुल्हाड़ी के साथ आपने सबकी गर्दनें उड़ा दी हैं जितनों के हवाले दिए। सनाउल्लाह अमृतसरी साहब, मुआरिफुल कुरान वाले मुफ्ती शफी साहब, उसके बाद अब तो नाम भी मुझे वो कहते हैं ना याद करने पड़ रहे हैं, कौन कौन सा कोई छोड़ा ही नहीं आपने। अब उसके बाद चलें इब्ने कसीर साहब ने भी यही बात कर दी है। लें तफसीर हकानी वाले कहते हैं तुम उस आयत को भी याद करो जो तुमसे आने वाले अंबिया की बाबत लिया था, उस वक्त तुमको किताब और हिकमत दी जब तुम्हारे पास कोई रसूल, वो भी यहाँ पे कोई रसूल ले रहे हैं, असूल मिल्लत का मिसदाक आए तो तुम उस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना। उस पर खुदा ने तुमसे पूछ भी लिया था और तुमको इकरार भी किया था और तुम इस पर मेरे अहद को कबूल करते हो। तुमने कह दिया हमने इकरार कर दिया। तो अल्लाह ताला ने तमाम नबियों से अहद लिया। अच्छा एक सेकंड, अच्छा अब कोई टाइम बढ़ाना, 15 मिनट रह गए, अगर टाइम बढ़ाना है तो मुझे बता दें। मेरी तरफ से जैसे ये कहते हैं मैं उस पर कोई इतराज, जैसे ये कर ले मैं उस पर राजी हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पे 12 बज गए हैं और 15 मिनट रह गए हैं। हाँ और इम्तियाज साहब आपके लिए कितना इजी होगा? मुझे कोई, मैं इंशाल्लाह अपने काम से फारिग हूँ, आप जो चाहेंगे वो करे, मैं रेडी हूँ। ठीक है, इसमें आधा घंटा पूरा कर लेते हैं और चलो ठीक है। अरे बाप जरा ना, बिल्कुल कोई मसला नहीं, मेरी तरफ से घंटा ले लें, मैं तो बह गया हूँ, हमें शेयर कर लो अपने को। तो ठीक है अपना लोग, मैंने बड़ी स्क्रीन कर दी है, जरा डबल टैप करते जाएं। जज़ाकल्लाह। मियाँ साहब एक चीज़ समझ ले, अभी से आधा घंटा या एडिशनल? अभी से आधा घंटा, अभी से आधा घंटा मतलब क्योंकि फिर मैंने भी अभी क्योंकि उसके बाद मैंने फजर के लिए भी उठना है तो मेरे पास 3-4 घंटे होंगे, फिर सारा दिन काम। ठीक है अभी 5 मिनट समझ लें, अब यहाँ पे जो भी टाइम है 5 मिनट और 35 मिनट पे हम खत्म करेंगे। ठीक है जी। अच्छा मियाँ साहब बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, अभी नहीं मियाँ साहब एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब मेरी लास्ट टर्न होगी तो मुझे पहले बता दिया जाए कि भी आपकी अब लास्ट टर्न है, ताकि मुझे पता हो। आप 30 मिनट पर समझ लें आपकी लास्ट टर्न होगी। नहीं वो नहीं, देखिए ना मैं साहब आपको बता के हम आखिरी टर्न कर देंगे, आपको बता देंगे, चाहे वो ऊपर भी जाती होगी तो लास्ट टर्न आपको दे देंगे बता। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए मुझे पता होना चाहिए ना। ठीक है, कह रहा हूँ कि लास्ट टर्न मुझे भी पता होगा, ये मेरी लास्ट टर्न है और आपको भी पता होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शुरू मैंने किया तो आखिरी टर्न आपकी होनी है। मेरे ख्याल में आप ये याद रखें ना कि 4 टर्न आपने, अभी जो चौथी टर्न होगी ना आपकी वो सेकंड लास्ट। नहीं बता देंगे 10 मिनट पहले बता देंगे। वो चौथी हो जाए, देखें 2, 4, 5, 10 मिनट ऊपर होने से कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, बता देंगे। वही भाई बात कर रहा हूँ कि चौथी जो होगी वो सेकंड लास्ट होगी ना, 5वीं आपकी लास्ट होगी। ठीक हो गया जी। इम्तियाज साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اچھا جناب، ابھی ہم نے ثابت یہ بات کرنی ہے، چونکہ ابھی ہم اپنے جا رہے ہیں اینڈنگ کی طرف، کہ یہ تفصیل بالرائے کر کے شیطان کے بھائی کیسے بن رہے ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں فتح صاحب. دیکھیں ذرا، ہم نے ان کے سامنے دونوں باتیں رکھ دیں. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اس آیت کی تفسیر کی ہوئی ہے، ان کو کھلی دعوت دی گئی، ان کو حوالے بھی اس تفسیر کے دیے جان، اس کی تفسیر کی ہوئی، ان کو حوالے دے دیے گئے کہ انہوں نے کہا ہو کہ جو اس آیت میں مصدق رسول ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد ایک مصدق رسول جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اور وہ میں ہوں، اس کا مصداق میں ہوں. ان کو بار بار دعوت دی گئی کہ یہ وہاں سے نہیں دکھا سکے. جماعت احمدیہ سے ان کا تعلق ہے، ان کے مسلمات کے مطابق قرآن کے صحیح معنی وہ ہیں جو مرزا صاحب کریں، ان کے مسلمات کے مطابق قرآن کی تفسیر وہی ٹھیک ہے جو مرزا صاحب کریں. اور مرزا صاحب نے اس آیت کی تفسیر کی ہوئی ہے، اور اس بات میں خاتم الانبیاء پہ بات ختم کر دی ہے کہ اس آیت میں خاتم الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن سے سارے نبی، جن کے بارے میں سب نبیوں سے عہد لیا گیا. اور ہم نے مرزا صاحب کے الفاظ ان کو دکھائے کہ آخری زمانہ میں میرا وہ رسول آئے گا، اور اس کو مرزا صاحب نے خاتم الانبیاء کا بھی ٹائٹل دے کے واضح کر دی بات، ان کا نام لے کے واضح کر دی. اب مجھے بتائیں کہ ان کی تفسیر میں سے جب یہ نہ دکھا سکے اور کبھی نہیں دکھا سکتے، انہوں نے کہا ہو کہ اس آیت میں اس جو بات ساری اس آیت کے بارے میں ہو رہی ہے، کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد آنے والا مصدق رسول میں ہوں، یعنی مرزا صاحب کے الفاظ میں خاتم الانبیاء کے بعد، چونکہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ خاتم الانبیاء بن رہے ہیں، کہ خاتم الانبیاء کے بعد آنے والا جو مصدق رسول ہے وہ میں ہوں. مرزا صاحب نے آج اس آیت کی تفسیر میں کبھی یہ بات نہیں کی ہے، ان کو بار بار کہا کی ہے تو دکھائیں. تو اس طرح ان کے اپنے مسلمات کے مطابق یہ تفسیر بالرائے ثابت ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے مسلمان علماء کے حوالے دیے. ان کو اوپن انویٹیشن ہے، ایک مسلمان عالم کا نام لے دیں. اور ہم نے چونکہ محمد دین سیالوی حافظہ اللہ کو اس لیے منتخب کر لیا کہ انہوں نے کئی لوگوں کے نام لیے، اس میں سے کئی فوت شدہ ہیں، کئی ہماری اپروچ میں نہیں ہیں، لیکن یہ ہمارے پاس موجود ہیں. میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کسی مسلمان مفسر جن کے نام لے رہے تھے کسی نے نہیں کہا کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں ان کے بعد ایک مصدق رسول آئے گا. ساری کی ساری بات اس پہ ہو رہی ہے کہ سرکار کے بعد ایک مصدق رسول کا آنا. تو جب کسی مفسر نے بھی نہیں کہا تو آپ کے اپنے مسلمات کے مطابق بھی آپ تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں، اور مسلمان علماء نے بھی آپ والی تفسیر نہیں کی ہے، آپ کو چیلنج دیا جا رہا ہے، اس کے مطابق بھی آپ تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں، اس لیے آپ شیطان کے بھائی ہیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اپنا جواب دعویٰ بالکل چھوڑ بیٹھے ہیں، اب ایک نئی کہانی شروع کر دیا اور ایک نیا آلے والا ہاتھ تیار کیا. جب دیکھا کہ اتنے حوالے آ گئے ہیں، اتنے لوگ شیطان کے بھائی بن گئے ہیں، اتنے لوگوں کو میں کافر قرار دے چکا ہوں، اپنا جواب دعویٰ بھول چکے ہیں. جواب دعویٰ جو محترم آپ نے لکھ کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی اس آیت میں مصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو لیتا ہے، وہ زید ہو، بکر ہو، حضرت عیسیٰ ہوں یا موسیٰ ہوں، کسی کو لیتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کسی کو لیتا ہے، آپ اب بحث کو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لے کے جا رہے ہیں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک ہم نے مختص کرنا ہے. کسی کی آواز آئی ہے مجھے. تو آپ نے بحث کو اب ادھر ادھر گھما رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے اتنے حوالے میں پیش کر چکا ہوں. علی مرزا سیالوی، میں نے کہا سیالوی صاحب کو قسم اٹھوائیں، سیالوی صاحب کو قسم اٹھوائیے گا کہ انہوں نے مصدق رسول کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی لوگ رسولوں کو لیا ہے کہ نہیں لیا. مرزا صاحب کو وہ نہیں مانتے، ہمیں بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے. آپ کے گھر سے حوالہ وہ دیا جو آپ کے جواب دعویٰ کے خلاف ہے. آگے چلے. تفسیر بیان القرآن یہ ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی. وہ کہتے ہیں لفظ رسول، یہ جو رسول اس کے اندر ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین کے 2 قول ہیں. کہہ رہے ہیں میں نے اپنی طرف سے تفسیر کر دی، تفسیر برائے.
پہلا کول انہوں نے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، میں نے وہ لیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ لیا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ بعض نے کہا مراد یہ ہے کہ کسی رسول کے زمانے میں کوئی دوسرا رسول بھی آ جاوے، کوئی دوسرا رسول بھی آ جاوے۔ تو جناب آپ نے جو بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو لے وہ شیطان کا بھائی ہے، لیں اشرف علی تھانوی صاحب کو اس فہرست میں ایک اور اضافہ کریں۔ اب آپ کہتے ہیں اس کے بعد حج پہ جاتے ہیں، حاجیوں کو ایک قرآن کریم کا سیٹ دیا جاتا ہے، اس کے اندر بھی اس آیت میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مراد لیا گیا، ہم تو نہیں کہتے، ہم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خارج کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یعنی ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا۔ ہر نبی سے کون مراد ہے؟ ہر نبی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیتے ہیں؟ ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اس کی زندگی اور دور نبوت میں اگر دوسرا نبی آ جائے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہوگا۔ تو جناب آپ نے جو جواب دعویٰ لکھ کر دیا اس میں تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو لے وہ شیطان کا بھائی ہے، کافر ہے۔ ٹائم ہو گیا۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا فتح صاحب، اگر آپ جواب دینا پسند کریں تو ذرا بتائیے گا، ذرا سنیے گا جواب کو، سوال کو۔ آپ نے اب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پہ اس کا آپ نے اطلاق کرنا چاہا، وہ آپ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس کی ہم نے وضاحت اپنی لاسٹ ٹرن میں کر دی ہے کہ وہ تفسیر نہ آپ اپنے ہاں سے لا سکے نہ ادھر سے لا سکے، تو تفسیر بھی رائے کر کے آپ کے اپنے مسلمات پہ، چونکہ آپ کے مسلمات میں تو مرزا صاحب ہے نا، آپ اپنے مسلمات پہ تفسیر بھی رائے کر کے شیطان کے بھائی ٹھہرے۔ تو وہ تو بات ہم نے پہلے واضح کر دی کہ یہ بات ہے، چونکہ اگر ابھی بھی آپ کو موقع دے رہے ہیں، مرزا صاحب نے اس آیت کی تفسیر کی بھی ہے، دکھا دے کہ انہوں نے کہا کہ کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد ایک مصدق رسول نے اس آیت میں آنا ہے، اس کا مصداق میں ہوں۔ بار بار آپ کو دعوت دی، جب نہیں دکھا سکے ختم ہوگی، تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں آپ، چونکہ آپ کو مرزا صاحب کے خلاف تفسیر کرنے کا حق ہے، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے خلاف تفسیر کرنے کا آپ کو حق ہے۔ اگر ہے تو ان کی اس بات کے معنی کیا ہوئے کہ قرآن کے صحیح معنی مجھے بتائے گئے ہیں، قرآن کی تفسیر وہ جو میں کروں، میں حکم و عدل ہوں۔ آج آپ اپنے حکم و عدل کو حکم و عدل ماننے سے انکار کر چکے ہیں، اور آپ چھپ رہے لوگوں کے سامنے پیچھے جا کے فلاں کے پیچھے اپنا مقدمہ ثابت۔ دیکھیں، جب آپ ہمارے علماء کے نام لیں گے، مناظرے کی زبان میں سے کہا جاتا ہے الزامی جواب، الزامی جواب سے پہلے تحقیقی جواب دینا پڑتا ہے، پہلے اپنا مقدمہ اپنے مسلمان سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے کیا تحقیقی جواب دیا؟ تحقیقی جواب یہ تھا کہ آپ مرزا صاحب سے دکھاتے اس کی تفسیر میں کہ وہ خود پہ اس کا اطلاق کر رہے ہوں بطور مصدق رسول کے، کیا آپ دکھا سکے؟ یہ ہے آپ جو تفسیر پر رائے کر کے آپ شیطان کے بھائی بنے، آپ کے اپنے حکم عدل کے فتویٰ کے مطابق۔ آپ جو ہمارے علماء کے نام لے رہے ہیں نا، مناظرہ کی دنیا میں اس کو کہا جاتا ہے الزامی جواب۔ میں آپ کے کسی الزامی جواب کو ٹیکل کرنے کا اصولی طور پہ پابند بھی اس صورت میں تھا جب آپ تحقیقی جواب دے چکے ہوتے، جب آپ تحقیقی جواب سے اپنا مقدمہ ثابت کر چکے ہوتے، جو آپ کو بار بار دعوت دی گئی ہے۔ اللہ کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں، مرزا صاحب نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، آپ کو حوالے دے دیے گئے ہیں، انہوں نے کبھی اس آیت میں کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد آنے والے مصدق کا مصداق خود کو قرار نہیں دیا۔ آپ اپنے مسلمات پہ تفسیر بھی رائے کر چکے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جناب یہ کہہ رہے ہیں، اب آپ مجھے سوال نوٹ کریں ذرا۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصدق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کتاب و حکمت دی گئی ہے۔ سوال نوٹ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کتاب و حکمت دی گئی ہے، اور اس آیت میں ہمیں تعریف آپ کیا بتا رہے ہیں کہ کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد مصدق آتا ہے۔ پھنس گئے نا۔ آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس آیت سے جو اصول بتا چکے ہیں وہ کیا ہے کہ کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد مصدق آئے گا۔ اب اگر آپ وسلم کو آپ مصدق مان رہے ہیں تو آپ کو پھر یہ ثابت کرنا پڑے کیسے ان کو آپ مانیں گی؟ کیوں؟ آپ کے اصول میں اس آیت کے مطابق کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد مصدق رسول آنا ہے۔ سرکار تو خود آپ کہہ رہے ہیں کتاب و حکمت دیے گئے ہیں، پھر ان کو آپ کیسے اس آیت کی سے مصدق مان رہے ہیں؟ فنش کرنے سینٹنس بس کیا جی؟ کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے ہیں کہ میں الزامی جواب دے رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ بات پیش کرتی جواب دعویٰ میں کہ جو آدمی اس آیت میں مصدق رسول کا مصداق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی انسان کو قرار دے، کسی انسان کو، جو شخص
میں نے تو ایک لسٹ کی لائن لگا دی ہے، ہر ٹرن میں میں نے 1-2 حوالے دیے ہیں، جتنی ٹرنیں ہو چکی ہیں سارے گھر آپ کے گھر کے بندے پیش کیے ہیں۔ جو چیز آپ کے اپنے گھر میں مسلم ہے، جو آپ خود مانتے ہیں، مجھے وہ کہتے ہیں، میں حضرت مسیح موعود کی کتاب سے اگر آپ کو کہوں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں وفات مسیح تو مان لیں گے، میں کہوں مرزا صاحب کہتے ہیں نبوت جاری ہے تو مان لیں گے، میں کہوں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہی جاری ہے تو مان لیں گے؟ کہتے ہیں مرزا صاحب سے یہ جواب لا کے دو۔ او بھائی، آپ کے گھر سے یہ چیز ثابت کر دی ہے آپ کو کہ آپ کے اپنے گھر والے علاوہ لے رہے ہیں، آپ کے انجینئر سیالوی صاحب، اسرار صاحب، ثناء اللہ امرتسری صاحب، فتح جلندری صاحب، تفسیر معارف القرآن شفیع صاحب، اب تو مجھے نام بھولتے جا رہے ہیں، اتنے حوالے میں پیش کر چکا ہوں، اور آپ اتنے کو ماشاءاللہ سے خواص باختہ ہو گئے ہیں کہ کسی ایک کو بھی آپ نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اب تو آپ نے وہ ساروں کو شیطان کا بھائی اور کافر مان لیا ہے لازمی طور پہ، کیونکہ آپ فتویٰ دے چکے ہیں، بار بار دے چکے ہیں، اتنے نام لیے ہیں، اتنے نام لیے، اب تو نام بھی بھول گئے ہیں، اتنے حوالے پیش کیے ہیں۔ لیں ایک اور سنیں، شیخ التفسیر و الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد ادریس کاندلی صاحب، ٹھیک، مکتبہ المعارف، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں صحابہ و تابعین کے، اب وہ بات کدھر لے کے جا رہے ہیں، ان کا حکم کن کے اوپر پڑھنے لگے؟ اب سنیں جناب، اس آیت کی تفسیر میں حضرات صحابہ و تابعین کے 2 قول ہیں، ایک یہ کہ ثم جاکم رسول میں رسول سے عام رسول اور عام نبی مراد ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ثم جاکم رسول سے مراد خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، وہی جو علی مرزا نے پیش کی تھی، تعویل عام کے اعتبار سے رسول اللہ ہر رسول، اور تعویل خاص کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ انہوں نے یہ بات کن کی طرف لوٹائی ہے؟ صحابہ و تابعین کی طرف۔ جناب آج آپ کا فتویٰ صحابہ پر بھی پڑ گیا، مجھے تفسیر بن رائے کی وجہ سے شیطان کا بھائی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ صحابہ و تابعین کی تفسیر ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں ان پر بھی پڑ گیا، اور صحابہ و تابعین پر بھی نعوذ باللہ من ذالک ان کا فتویٰ پڑ گیا۔ لیکھے اب عوام خود دیکھے گی، اب عوام خود دیکھے گی کہ کن کے بارے میں ان کا یہ مقدمہ ہے، کن کے اوپر ان کے فتوے جا رہے ہیں۔ ٹائم اچھا، یہ میں ابھی یہاں پہ بتا دوں، ٹائم کے لحاظ سے آپ کی یہ جو ہے امتیاز صاحب سیکنڈ لاسٹ ٹرم ہے، اور آپ کی فتح بھائی آخری ٹرم ہوگی، پھر اس کے بعد امتیاز صاحب کی آپ کی، ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ٹھیک ہے کہ آپ اور کچھ کرنا ہے آگے ٹائم؟ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مجھے کوئی، اگر ان کو نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر ان کو اعتراض جی نہیں ہے تو۔ جی فتح بھائی آپ کو بتا دیں۔ آخری ٹرن اگر 5-5 منٹ کی ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہ اس کے بعد ہوگی نا، پھر یہ امتیاز صاحب کی سیکنڈ لاسٹ ہے، اس کے بعد آپ کی آخری ہے، اس کے بعد آخری میری ہوگی نا، مجھے پھر وہ پھر 5 اس کے بعد امتیاز صاحب کی آخری ہوگی۔ ٹھیک ہے، 5 منٹ کا ہے، جتنی چاہیے آپ مجھے کوئی 3 منٹ اعتراض کی نہیں ہوگی۔ ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ایک امتیاز سیکنڈ، صاحب، ہاں کر لیں ٹائم کا۔ چلیں جی۔ لے جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لے جناب، یہ سب لوگ کاپی پہ ایک بات نوٹ کریں، میں نے آپ کو ان کی اپنی بھی سنوائی آڈیو، اور جامعہ احمدیہ کے استاذ جو ان کے ہیں اور مربی ہیں شاید وہ، اور ان کے ڈیبیٹر بھی ہیں، ان کے آفیشیل چینلز پہ آ کے بیٹھتے ہیں، انصر رضا صاحب، ان کی بھی ان کو سنوا دی۔ ان لوگوں نے ہمیں اصول یہ بتایا کہ کتاب و حکمت دی جائے گی، جو کن کو دی گئی، ان کے اصولوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد آئے گا مصدق رسول، اور وہ یہ کہتے ہیں مرزا صاحب ہیں۔ اب دیکھیں ذرا، میں نے سوال ان سے یہ پوچھا کہ آپ تو ہمیں پہلے یہ بتا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصدق رسول ہیں، اور اصول آپ کا یہ ہے کہ مصدق رسول جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کتاب و حکمت دیے گئے ہیں، اور بھائی سرکار تو خود کتاب و حکمت دیے گئے ہیں آپ کے اصولوں میں مصدق رسول۔ اس لیے میں نے باب سے کہا تھا کہ اس آیت کو پڑھیں اور مصدق رسول کی تعریف یا اس کا تعین کریں، اس کا کیا کرائٹیریا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان کی ویڈیو سنوا کے، ان کی آڈیو سنوا کے ان سے منوانا پڑا الحمدللہ، کہ ان کا اصول ہے کہ کتاب و حکمت جب ایک رسول کو دی جاتی ہے اس کے بعد مصدق آنا ہوتا ہے۔ اس اصول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مصدق نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ سرکار تو خود
کتاب و حکمت دیے جانے والے ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو یعنی کہ آپ کے اصول میں تضاد ثابت ہو گیا کہ کتاب و حکمت دیے جانے والا اس کے بعد مصدق رسول آپ کہتے ہیں آتا ہے. یہاں پہ آپ نے کتاب و حکمت دیے جانے والے کو ہی کیا کہہ دیا؟ مصدق رسول. یہ آپ کے اصولوں کا تضاد ہے، اور یہ ایک بات کے جھوٹ ہونے کی علامت ہے، ایک بات کے خلاف کتاب اللہ ہونے کی علامت ہے کہ وہ بات ابسرڈ اور اس میں تضاد پایا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد دیکھیں ذرا، کہہ رہے ہیں جناب کہ میں نے ناموں کی لائنیں لگا دی ہیں. اصول مناظرہ کو بھی سیکھ لیں لائنوں لگانے کے ساتھ ساتھ. آپ اپنا موقف ثابت کرنے آئے تھے یہاں پہ، اور آپ کو اپنا موقف اپنے حکم و عدل مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، جن کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کی صحیح معنی بھی وہ جانتے تھے اور قرآن کریم کی تفسیر پہ حکم و عدل بھی وہ تھے. آپ مسلسل، ہمارا جتنا بھی تک ٹائم گزرا ہے، آپ کو بار بار کہا گیا کہ دکھائیں مرزا صاحب سے. آپ نے اپنا موقف، اپنا دعویٰ پہلے اپنے گھر سے ثابت کرنا تھا. سارے مناظرے میں آپ نے زور رکھا الزامی جوابوں پہ. الزامی جوابوں کا جب آپ نے کسی کا نام لیا، ہم نے سیالوی صاحب کو ایک مثال کے طور پہ رکھ کے آپ کے اوپر حجت تمام کر دی ہے کہ نہ سیالوی صاحب نہ آپ کے ناموں میں سے کوئی آدمی، کوئی پروفیسر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں ان کے بعد مصدق رسول نے آنا ہے. ساری کی ساری بات تو یہ ہے. یہ وہ تہمت ہے جو آپ علماء پہ لگا رہے ہیں، اور آپ کو چیلنج دیا گیا، آپ اس کو نہیں قبول کے سالم صاحب کے بارے میں. ٹھیک ہے جی، یہ میری اچھا لاسٹ جی، ٹرن ہے. اب دینا آپ کو 5 منٹ، ٹھیک ہے نا؟ جی شکریہ، جی شکریہ. جی یہ میری آخری ٹرن ہے، اس میں میں نے اپنی بات کو سمیٹنا بھی ہے اور بات کو کنکلوڈ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. ہمارا دعویٰ تھا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں اور باقی تمام نبی بھی ہیں. امتیاز صاحب کا جواب دعویٰ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص لیتا ہے تو وہ شیطان کا بھائی ہے. اس مختصر وقت میں انشاءاللہ اس کے اوپر میں بعد میں ایک پوری کی پوری سٹریم کر کے یہ سارے کے سارے حوالے پبلک کر دوں گا، عوام خود ان کو دیکھ لے گی. انشاءاللہ اس کو ہم پورے کا پورا پلان کر کے کریں گے سب کے سامنے. جو چیز ہے اس کے اوپر مولانا مودودی صاحب نے بھی اس بات کا یہ کیا کہ ہر نبی سے یہی عہد لیا جاتا رہا ہے، اور اسی بنا پر ہر نبی نے اپنی امت کو بعد والے آنے والے نبی کی خبر دی اور اس کا ساتھ دینے کی ہدایت دی. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں امام مہدی کی خبر دی اور ان کا جو ہے وہ سارے کا سارا ان کے اوپر ان کی مدد کرنے کا حکم دیا. آگے چل کے یہی بات تفسیر رازی کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے بعد ہر نبی سے عہد لیا کہ وہ اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق کریں اور اس کی مدد کریں. اس کے بعد کنز المال میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی، لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی لا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی ویسا ہی عہد لیا جس طرح دوسرے نبیوں سے عہد لیا. اور اس کی تائید کرتی ہے سورہ احزاب کی وہ آیت جس میں ہے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی وَمِنْ کا وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاہِيمَ وَمُوسَىٰ، یہ سورہ احزاب کے اندر آیت ہے جو 8-9 کے اندر ہے. اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر یہ بار بار کہہ رہے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن و حدیث کا چھوڑنے والا کہنے سے پہلے خود قرآن اور حدیث کو چھوڑنا پڑے گا اور پھر بھی وہی چھوڑے گا. میں قرآن اور حدیث کا مصدق و مصداق ہوں. لیں جناب حضرت مسیح موعود علیہ السلام پوری دنیا کو یہ دعویٰ دے کر جا رہے ہیں کہ میں قرآن اور حدیث کا مصدق و مصداق ہوں. پھر چیز یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی خدا تعالیٰ نے اس ناچیز خادم کو بھیج کر ہزارہ نشان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے ظاہر فرمائے ہیں. حقیقت الوحی جس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا اسی کتاب کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو مصدق کہا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے مولانا جو تھے سیال کوٹی صاحب، انہوں نے حضرت ان کا نام تھا، انہوں نے 24 اپریل 1903 کے اندر یہ خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، وہ خطبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے پڑھا گیا جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے 3 رکھتے ہیں جو بڑے ہی قابل غور ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا اور ہر نبی نے اپنی امت سے یہ اقرار لیا کہ خاتم النبیین پر ایمان لانا ہے اور اس کی نصرت ضروری ہوگی.
اس اقرار اور عہد کو کتب سابقہ میں صحائف میں انبیاء میں مختلف طریقوں سے ادا کیا، لیکن جہاں تک ہم اس کتاب اور انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں کو دیکھتے ہیں، یہ بات بڑی صفائی کے ساتھ معلوم ہوتی ہے کہ ابتدائی اصلاح کے وقت سے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک برابر دو شخصوں کی پیشگوئی چلی آتی ہے، اور وہ پیشگوئی مختلف شاخیں رکھتی ہیں۔ اسی وجہ سے دو شخصیتوں کے متعلق جداگانہ پیشگوئی قرار دی جاتی ہے، ورنہ دراصل شخص ایک ہی ہے لیکن مختلف عنوانوں کے ماتحت پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس لیے ہم بھی اس کو دو ہی شخصوں کے متعلق کہیں گے، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور دوسری بروزی رنگ میں مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق۔ لیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے یہ خطبہ دیا گیا، حضرت مولانا عبد الکریم سیال کوٹی رضی تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ دیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی، فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 111 پہ یہ بات بیان کی گئی کہ آنے والا مسیح جو ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق ہوگا۔ لیں جی، اگر کہتے ہیں کہ بعد والے نے مصدق ہو کر خاتم النبیین بن جانا ہے تو ان کے مطابق، ان کے اصول کے مطابق لیں جناب، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاتم الانبیاء بنا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد تصدیق رسول کا ایمان کے لیے ضروری ہے اور تکذیب سے کفر لازم آتا ہے، یہ خود دین کی ضروریات میں داخل ہے۔ جناب والا، میں نے آپ کو بار بار یہ چیز ثابت کی، بار بار یہ سوال پوچھا کہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمام نبیوں کے مصدق ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے اوپر ایمان لانا ضروری کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ کیا مسیح موعود و مہدی موعود کی تائید اور نصرت کہی ہے کہ نہیں کہی؟ ہمارے ذمہ بات کو کھول کر پہنچا دینا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ جی۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو انہوں نے پہلی بات کی کہ یہ بعد میں کوئی سٹریم کریں گے، وہاں پہ کچھ حوالے پیش کریں گے۔ یہاں پہ بات تھی، یہاں پہ میدان میں بات ہو رہی ہے، یہاں پہ آمنے سامنے بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں جو ہے نا اپنا، انہوں نے مجھے حوالہ پیش کیا کہ دیکھو آپ سرکار نے فرمایا کہ مجھ سے بھی عہد لیا گیا۔ یہ سب لوگ بات نوٹ کریں ذرا، اگر آپ نے جو مجھے حوالہ دکھایا ہے نا کہ آپ کے سرکار نے فرمایا جی کہ مجھ سے بھی عہد لیا گیا، تو یہاں پہ آپ کی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ساتھ۔ میں نے آپ کو حوالے پیش کیے، وہ کہتے ہیں سارے نبیوں سے عہد لیا ہے، اور کس کے بارے میں لیا ہے؟ آخری زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں ان کے بارے میں عہد لیا ہے۔ تو آپ نے اگر یہ سرکار کی حدیث آپ کو قبول ہے نا، تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پھر اس کے خلاف گئے ہیں، تو آپ ان سے ڈیبیٹ کر لیں پہلے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات جناب یہ ہے، اب یہ ہیں وہ اہم باتیں جو سب لوگ پلیز نوٹ کر لیں۔ الحمدللہ پورے مناظرے کے دوران ان کو بار بار دعوت دی گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے، جو آپ کے حکم و عدل ہیں، جو قرآن کے صحیح معنی جانتے ہیں، جو قرآن کی تفسیر پہ آپ کے لیے حکم ہیں، انہوں نے جہاں جہاں بھی آیت کی تفسیر کی ہے کسی ایک مقام سے آپ دکھا دیں انہوں نے کہا ہو کہ کتاب و حکمت ملنے کے بعد آنے والا مصدق رسول میں ہوں۔ تو جب آپ نہ دکھا سکے تو آپ اپنے مسلمات پہ، اپنے حکم و عدل کے خلاف جا کے تفسیر بھی رائے کر کے آپ شیطان کے بھائی ٹھہرے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے ہمیں الزامی جوابات کے طور پر مختلف علماء کی عبارتیں پیش کی، ان ساری عبارتوں کا ہم نے آپ کو ایک اصولی جواب دے دیا کہ سارے علماء پہ آپ ایک تہمت لگا رہے ہو نا، ان میں سے ایک انسان تو ایسا ہے کہ جو الحمدللہ باقاعد حیات ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، ایمان عافیت والی، اور ہم ہمارے لیے اپروچیبل ہیں اور براڈ لگا کے بیٹھتے ہیں۔ خدا کی قسم، محمد دین سالوی صاحب ہوں یا جتنے لوگوں پہ آپ نے تہمت لگائی ہے، اللہ کی قسم کسی بندے نے یہ بات نہیں کی ہے کہ اس آیت میں کتاب و حکمت ملنے کے بعد ایک مصدق رسول آئے گا، یعنی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ خاتم الانبیاء کے بعد آئے گا مصدق رسول، یہ بالکل تحریف فی القرآن آپ نے کی ہے، اور آپ نے سارے علماء پہ تہمت لگائی ہے۔ اور اس کا ثبوت دیکھ کے ذرا، آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ للکارا گیا کہ جناب محمد دین سیالوی حافظہ اللہ موجود ہیں، آ جائے ثابت کریں کیسے آپ، اگر آپ زندہ لوگوں کے بارے میں اتنی تہمتیں لگا سکتے ہو جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کی صرف کتابیں موجود ہیں، ان سے آپ کیا کیا کریں گے؟ ہمیں آپ پہ گلہ نہیں ہے، ہمیں آپ پہ گلہ نہیں ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے حکم عدل یہ کام کر چکے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کی کتابیں وہ تحریف کے مرتکب، ان پہ جھوٹ باندھنے کے مرتکب وہ پہلے خود ہو چکے ہیں۔
تو ہمیں آپ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ آپ کے حکم عدل بھی آپ سے پہلے یہ کام کر چکے ہیں, لوگوں کے اوپر غلط تہمتیں لگانا. اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں. آپ نے کہا کہ جناب وہ فتویٰ لگاؤ. دیکھیں ہم نے جب آپ نے فتویٰ مانگا ہم نے اسی وقت آپ کو فتویٰ دیا کہ جو آدمی بھی یہ کہے کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد ایک مصدق رسول آئے گا جو آپ کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہیں, تو ایسا آدمی زندیق ہے. پھر آپ نے مجھ سے سوال کیا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو اس وقت بھی جواب دیا گیا عیسیٰ ابن مریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق خود فرما چکے ہیں, سورہ صف کی گواہی موجود ہے, اور سرکار نے عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق خود فرما دی ہے, قرآن کی گواہی موجود ہے. یہ تصدیق کے جناب پہلے ہی موجود ہیں. اور میثاق النبیین کے اندر سارے جب نبیوں سے میثاق لے لیا گیا, اور آپ کے حکم عدل کہتے ہیں یہ میثاق سرکار کے متعلق لیا گیا. جب سب نبیوں نے آپ پہ ایمان اور نصرت کا وعدہ کر لیا, آپ کے حکم عدل کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کر دیا. آپ ان پہ آپ کی تمام ڈیبیٹ اپنے حکم عدل کے خلاف تھی, میرے خلاف نہیں تھی, آپ ان کے خلاف دلائل تمام یہ دے رہے تھے. اچھا اس کے بعد دیکھیں ذرا, ان سے بہت اہم ایک بات پوچھی گئی. انہوں نے مصدق رسول کا کرائٹیریا کیا بیان کیا؟ ہم نے ان کو آڈیو سنوا کے ثابت کیا کہ کتاب و حکمت ملنے کے بعد جو آتا ہے وہ مصدق ہوتا ہے. آپ کے اصول کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پھر مصدق نہیں مان سکتے, کیونکہ سرکار تو خود کتاب و حکمت ملنے والے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ کتاب و حکمت ملنے کے بعد مصدق آتا ہے. اچھا اس کے بعد جناب آپ جتنے علماء کی آپ نے باتیں پیش کی ہیں نا, وہاں پہ آپ ہمیں کتمان حق کا کہتے ہیں. ہم جب مرزا صاحب کی باتیں پیش کرتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ 5 صفحے پہلے پڑھو, 5 بعد والے پڑھو, وی ہے پڑھو, فلانی کتاب پڑھو. جب ہمارے علماء کی بات آتی ہے تو ایک ایک لائن سے باتیں نکالتے ہو. کہاں گئے آپ کے سارے اصول؟ آپ کے لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور ہیں. اچھا اس کے بعد دیکھیں ذرا, آخری بات یہ کر دوں, خدا کی قسم سب رسولوں کا مصدق وہ ہوتا ہے جو سب کے آخر میں آتے ہیں, اور آپ کے حکم عدل بھی یہ مانتے ہیں کہ سب کے آخر میں کون مبعوث ہوئے؟ ہمارے آقا مولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. شکریہ. جی جزاک اللہ, شکریہ جی. چلا جی حمزی صاحب آپ کی بھی سوال ختم ہو گیا, آپ اپنا چلے جائیں اوپر, شکل دکھائے بغیر. جناب مجھے بھی اجازت دیں, مجھے نماز پڑھنی ہے, ٹائم میرے پاس. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے امتیاز, اللہ حافظ. جی السلام علیکم میاں صاحب, کمنٹ کرنے دی اجازت ہے یا خاموشی؟ ہاں جی ہاں یہ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, وہ چلے گئے. اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ. مجھے اس ساری گفتگو سننے کے بعد ایک بات کا بہت افسوس ہوا ہے کہ دونوں صاحبان جنہوں نے اس مناظرے میں حصہ لیا, انہوں نے اس آیت کریمہ کے نفس مضمون پر بات ہی نہیں کی. اور جس بات پر سدھو بھائی ایک منٹ, جی چونکہ آپ کو دعوے اور جواب دعوے کا پتہ نہیں ہے تو اس لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں. گفتگو ہونی تھی دعوے اور جواب دعوے کی بنیاد پہ, تو جو دعویٰ تھا اور جو جواب دعویٰ تھا گفتگو اسی پہ رہی ہے. تو اس لیے آپ نا وہ نفس مضمون والی بات ہی اس میں نہیں. حیرت کی بات ہے کہ دعویٰ اور جواب دعویٰ اس آیت کریمہ کی بنیاد پر تھا, اور اس آیت کریمہ کی بنیاد پر جب دعویٰ اور جواب دعویٰ تھا تو سب سے پہلا حق قرآن مجید نے بتایا کہ فیصلہ کی کتاب جو ہے وہ اللہ کے نازل کردہ کلام. اچھا چلے آپ اس طرح پہلے دعویٰ اور جواب دعویٰ سن لیں تو پھر اس کے بعد کامنٹ کیا کریں. پہلے میں آپ کو دعویٰ اور جواب دعویٰ سنا دوں. جی بتا دیں. اور پھر آپ نے ریمارکس جو ہے نا دعوے اور جواب دعوے کے انڈر دینا ہے, ادھر ادھر نہیں دینا. دعویٰ یہ تھا کہ سورہ آل عمران کی میثاق النبیین والی آیت میں مصدق رسول کا اطلاق, مصدق رسول کا پہلا اطلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بحیثیت تمام. میں پڑھ کے سنا دوں میاں صاحب پہلے پورا آیت میثاق النبیین میں. یہ میرا دعویٰ تھا, آیت میثاق النبیین میں اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا, جب دوں میں تمہیں کتاب و حکمت تو آئے مصدق رسول تو تم نے ایمان لانا و اس کی مدد کرنی ہے. اس آیت میں ہر رسول شامل ہے بشمول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے. میرا عقیدہ ہے کہ ہر نبی سے آنے والے نبی کے متعلق عہد ہے. سب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مصدق ہیں. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت عطا کی اور ان کا مصدق امام مہدی و مسیح موعود ہے. جواب دعویٰ یہ تھا کہ سورہ آل عمران کی
मिसाकन नबीयीन वाली आयत में तमाम नबियों से जिस रसूल के मुतल्लिक मिसाक लिया गया है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी यहाँ पे जिस मुसद्दिक रसूल का जिक्र है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो आदमी इस आयत में मुसद्दिक रसूल का मिसदाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को करार दे, ये शख्स कुरान की तफसीर अपनी राय से करके कुरान में तहरीफ करने वाला और शैतान का भाई है। ये उनका जवाब दावा भी बता देना, ये उनका था, ये उनका जवाब दावा था। मैंने बताया कि ये जवाब दावा अलग करके पूरा सुना दे ताकि इनको पता हो। जवाब दावा ये था कि सूरह अल इमरान की मिसाक नबीयीन वाली आयत में तमाम नबियों से जिस रसूल के मुतल्लिक मिसाक लिया गया ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी यहाँ पे जिस मुसद्दिक रसूल का जिक्र है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो आदमी इस आयत में मुसद्दिक रसूल का मिसदाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी इंसान को करार दे, ये शख्स कुरान की तफसीर अपनी राय से करके कुरान में तहरीफ करने वाला और शैतान का भाई है। जी अच्छा जवाब भाई, मैं ज़रा आपको 5 मिनट के लिए नीचे कर रहा हूँ, तो क्योंकि आपने तो सारा मुनाज़ा बीच में लेकिन रहना यही मैंने आपको दोबारा लेना है। हाँ जी अब मैं अर्ज करूँ कुछ इजाज़त है मुझे? अब इस दावे और जवाब दावे के अंदर रह के आपने बात। हाँ जी मैं उसी मियां साहब एक मिनट देते जाएं और सब दोस्तों को कहें कि जो भी उनका तासुर है वो चाहे हमारे खिलाफ है हमारे मुताबिक है देख के चल। बेशक असल मसला ये था कि इस आयत करीमा में जो तस्दीक करने वाला रसूल है उसने किस चीज़ की तस्दीक करनी है, उसने आया रसूलों की तस्दीक करनी है या उसने उस किताब और हिकमत की तस्दीक करनी है जो तुम्हारे हाथों में है, ये सवाल है। और आयत करीमा ये ऐलान फरमा रही है जो मिसाकुन नबीयन में मिसाक है वो इस बात का मिसाक है कि उसके बाद एक रसूल आए जो उसकी तस्दीक करे जो तुम्हारे हाथों में है, ये बात हो रही है। और अब जो मुसद्दिक रसूल है उसने रसूलों की तस्दीक करने का यहाँ पर इस आयत में बयान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों के मुसद्दिक हैं, तमाम रसूलों के मुसद्दिक हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान तमाम साबिका नाज़िल होने वाली किताबों की मुसद्दिक है, ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन इस आयत मिसाकुन नबीयीन में तस्दीक किस बात की हो रही है? तस्दीक इस बात की नहीं हो रही कि आने वाला रसूल साबिका रसूलों की तस्दीक करेगा, तस्दीक इस बात की हो रही है कि वो उसकी तस्दीक करेगा जो तुम्हारे हाथों में, जो तुम्हारे पास है। तो वो क्या है तुम्हारे पास? किताब और हिकमत में से। असल सारा मजमून इस बात के गिर्द घूम रहा था कि रसूल हुजूर सल्लल्लाहु साबिका रसूलों के मुसद्दिक है, ये मौजूद ही नहीं था। नहीं आपने फिर आखिरी टर्म शायद गौर से नहीं सुनी, उसमें फतेह भाई ने ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगी तो आप सुन लीजिएगा। तो नहीं, वो मैं नुक्ता मैंने जो बयान करना था कर दिया है, वो आप जज़ाकल्लाह वो नुक्ता बयान हो चुका है लेकिन आपको शायद आपने गौर नहीं किया। हाँ जी अपना शारी भाई एक मिनट का दे तबसरा। बड़े ही इन हमाक से हमने सारी सुनी है, दोनों उलमा कराम ने अपना अपना मौक़िफ़ खुल के बयान किया, इंतज़ाम बहुत ही अच्छा और आला था। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी कोई शिकायत होगी, खुल के मौका मिला, टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त थी और बड़ी वाज़ेह बातें हुई हैं। लेकिन अब सुनने वालों पे हदायत हर एक को अल्लाह ताला देता है, किसी ने क्या समझा और क्या सीखा ये हर एक की अपनी मर्ज़ी है और हमें तो खुल के बात समझ आ गई सारी। और खुदा के फजल से आज जो बात ज़्यादा देखने में मिली, इम्तियाज़ साहब को तो पहले भी सुना है, बड़ा अच्छा उनका लहजा है, लेकिन आज फ़तेह इस्लाम साहब की स्पीड पे मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। मैं समझता था कि इनका अंदाज़ स्लो है, बहुत ही मुअय्यन बात करते हैं, लेकिन आज तो खुदा के फजल से बड़े गिरजे हैं और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने दिखाई है अपनी कारकर्दगी, बोलने के अतबार से भी जैसे आज कोई खुदाई नुसरत इनके साथ थी। बहरहाल दोनों उलमा ने अपना अपना मौक़िफ़ बयान किया, सीखने वाले खुद सोचें और समझें। जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह जी। माइक टोस्टर भाई 1 मिनट। जरिया साहब वारी से रहो। अच्छा मेरा घर वो ड्राइव पे हो गए। अच्छा जी फिर राजा साहब आप पहले हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक ठाक, आप सुनाएं। मेरी वैसे पहले तो आईडी थी आफाक रंजा की, तो वो बैन हो गई है, इस वजह से इससे आए। तो माशाल्लाह हमेशा से ही आपकी जो ब्रॉड पे जो भी गुफ्तगू होती है तो
تو وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، بہت ہی مہذب انداز میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا میں نے دیکھا ریکارڈ رہا ہے. ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ دونوں طرف سے کوشش دونوں نے کی ہے. تو وہ اب کون جیتا یا کیا، کون ہارا یا کون صحیح تھا، وہ تو سب کو پتہ چل ہی جائے گا. یہ چل گیا ہے سب کو. ماشاء اللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان چیزوں سے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جزاک اللہ. اچھا والنٹیئرلی پھر نا جگہ بھی دیتے ہیں کیونکہ اور دوست بھی کالے ڈال رہے ہیں تو معذور کے ساتھ. تو اچھا جی، اپنا انور امان بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم میاں صاحب السلام. جیسے ویسی ہوتا ہے ریڈی اسٹڈی گو، آپ نے کہا اوکے بھائی ریڈی اسٹڈی گو. ماشاءاللہ فتح بھائی یا فتح صاحب جو بھی دونوں میں الفاظ کو پسند کریں گے، زبردست سٹینڈ لیا ہے. ان کی بڑی کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ٹرن پوائنٹ کو لیفٹ رائٹ لے کے جائیں جہاں سے ایک بات ایسی نکل جائے جس پہ مناظرہ طے ہوا تھا. بہرحال یہ دوسری یا تیسری جب باری تھی ان کی، ادھر ہی مناظرہ روک دینا چاہیے تھا اور ختم کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اس طرف آ ہی نہیں رہے تھے جہاں پہ فتح بھائی نے واضح کر کے اپنا ان کو سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے. اور کل انہوں نے اپنی ویسی بھی بورڈ لگائی ہوئی تھی، اس پہ انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ان سے جب بھی مناظرہ کرنا ہم نے صرف یہی بتانا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنی ہے. ان سے میں نے سوال کیا تھا کہ پھر آپ یہ بتائیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے کول آئیں گے تو کون کافر ہوگا؟ بہرحال انہوں نے جلوے میں آگے کہہ دیا شیعہ تو کافر ہی ہوں گے کیونکہ جب وہ انکاری کریں گے. اپنا تو نہیں بتایا انہوں نے، لیکن آج انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ بھی کافر ہی ہے جس بات کے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں. بہرحال شکریہ جی فتح اچھا، میں بھائی، بڑا دوستوں مزہ آیا. کو ایک چیز بتاتا جاؤں جو میں نے کہا تھا نا کہ میں اس کے اوپر لاسٹ ٹرن میں کہ ایک علیحدہ سے ہم سٹریم کریں گے یا براڈ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جو حوالے اکٹھے کیے ہوئے تھے اس کا سمجھنے آج پاؤ بھی نہیں میں پیش کر سکا. ایک پاؤ بھی، مطلب اس کا ایک 4 حصوں میں کریں تو میں اس کو ایک حصے میں کہوں گا کہ میں آج پیش کر سکوں. اور وقت کے دائرے کار کو رکھتے ہوئے اور وقت کے اندر محدود رہتے ہوئے، کیونکہ مجھے 2 تاکیدیں میاں صاحب نے کی تھی. ایک تو یہ تھا کہ سپیڈ تیز رکھنی ہے اور وقت کے اندر آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ ان کا پش تھا، اور مجھے پتہ ہے کہ میں اپنے ایکچول جو میرا نارمل انداز بیان ہے اس سے میں نے ہٹ کے مجھے بڑی دعا بھی کرنی پڑی کہ یا اللہ میری مدد کرنا اس معاملے میں، کیونکہ میرا مزاج سلو والا ہے، مجھے ٹائم چاہیے ہوتا ہے بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے. جزاک اللہ. اور میں دوسرا یہ بھی بتا دوں لوگوں کو کہ اس میں کوئی ٹائم فکس ہوا ہی نہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی مطلب کہ ہم گفتگو منعقد کرتے ہیں تو اس میں پہلے 3-4 دن ہم اس کی ایک پوسٹ بنا کے لگاتے ہیں. لیکن کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ جس پہ ہمیں جسٹ سیکنڈ فیصلہ کرنا پڑا، اور یہ ہمارا 3-4 دن سے یہ پروگرام بات چل رہی تھی لیکن ٹائم ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا. لیکن چونکہ پھر ٹائم میں آ کے تو وہ چیلنجز آنے شروع ہو گئے، اور آج بھی چیلنج ایسی کیفیت بن گئی تھی. تو وہ وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ ڈو اینڈ ڈائی ابھی اور اسی وقت. تو یہ بھی ذہن میں رکھا ہے باپ کہ کسی قسم کی تیاری کا وقت نہیں ملا جو ہم اکثر اپنی گفتگو میں کم از کم 1 ہفتے کا رکھتے ہیں، اور اس کی ہم پوسٹ بھی بنا کے باقاعدہ ریگولر طریقے سے اس کو شائع بھی کرتے ہیں. تو یہ آج جو ہے نا نوٹ فال یا ایمرجنسی اسی وقت ابھی اور اسی وقت اس پوزیشن پہ بات ہوئی. تو کوئی بات خیر ہے، اللہ کرے آگے کام جب ہوں گے پھر آپ پہلے بھی دیکھتے رہے ہمارا جو پروگرام ہے اور آئندہ بھی دیکھیں گے. تو یہ آج ٹیسٹ پیس ہم نے اسی وقت دکھا دیا ہے. تو جی آپ پہلے آئے تھے. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. پہلے تو سب سے پہلے میں